अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सागर किनारे और इसकी मुसन्निफ़ा हैं उम्मे तैफूर। उम्मे तैफूर का मैंने एक पहले नॉवल पढ़ लिया हुआ है जिसका नाम है पिया मिलन की रोत। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, शॉर्ट नॉवल है लेकिन बहुत अमेज़िंग था। उसमें जो कॉमेडी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत फ़नी था एक तरह का। और इसके अलावा उनके जो नॉवेल्स होते हैं वो मज़े की होते हैं। तो अब ये भी उनका नॉवल है, लॉन्ग नॉवल होने वाला है क्योंकि इसके 617 सफ़े हैं। तो इसके मुझे नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा, शायद 3-4 एपिसोड हो जाएँ, शायद कितनी हो जाएँ क्या पता। ये वाली नॉवल एपिसोड पढ़ूँगी तो मुझे आइडिया होगा कि इसका कितना टाइम लगना है। ख़ैर नॉवल के बारे में बात कर लेते हैं। नॉवल मुझे रिकमेंड हुआ है और मुझे कहा गया है कि ये बहुत अच्छा नॉवल है और उन नॉवेल्स में से है जो कि याद रह जाते हैं। आप देखो आपने कितने नॉवल सुने होंगे, कितने पढ़े होंगे और आपको कितने नॉवेल्स याद रहे हैं? 2 या 3 और उनमें भी कोई ख़ास बात थी तभी वो याद रहे हैं ना। तो ये भी उन्हीं नॉवेल्स में से है जो कि ख़ास होते हैं और फिर याद रह जाते हैं। अच्छी बात है ना? तो हम वही वाला क्वालिटी नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉवल की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह की है कि एक बंदी होती है, बड़ी बहन है और वो अपने बहन-भाइयों के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। तो मतलब वो गरीब होती है। एक इसमें लड़का है वो भी गरीब होता है। तो वो हीरो हम उसे अभी तक नहीं कह सकते क्योंकि हीरो वो होता है जो कि जिसको हीरोइन मिल जाती है, ठीक है? तो एक और बंदा आ जाता है बीच में, उसकी एंट्री हो जाती है जो कि बहुत अमीर होता है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा ये सारी चीज़ें चलेगी, मतलब एक तरह की ये लव स्टोरी हो गई और इसमें कॉमेडी भी होगी और वो कैसे सारा कुछ मैनेज करती है, उस टाइप की ये स्टोरी है। ठीक है जी, कहानी का आगाज़ करते हैं। दिन का आगाज़ मामूल की आवाज़ों से हो चुका था। माहूर ने झटके से बावर्ची खाने की खिड़की खोली तो लोहे की ग्रिल के बीच बैठी चिड़ियाँ एक साथ फड़फड़ाती उड़ गईं। कमबख्ती यूं आकर बैठ जाती हैं जैसे दावत दे रखी हो। यहाँ दाल बिगाड़नी अजाब बनी हुई है। दिन चढ़ते ही माहूर की जली कुटी शुरू हो चुकी थी। उसने फटाफट नल खोल के सिंक में पड़े रात के जूठे मग खंगाले, फ्रिज से दूध निकालकर उसकी मलाई निथार कर स्टील के कोले में डाली। पहले से पतले दूध का 2 गिलास मजीद पानी डालकर बेड़ा गर्क किया और उबलने के लिए चूल्हे पे रखा। एक गहरी सांस भरने के बाद पलट कर सामने छोटे से लाउंज में लगे वॉल क्लॉक पे नजर डाली। टिक टिक टिक। सुइयां मखसूस रफ्तार से सफर करती 7 के हिंसे को छूने वाली थी। माहूर ने स्टील का चम्मच दाहिने हाथ में लिया और बाएं में स्टील का थाल थामा। आंखें सिकोड़ कर घड़ी को घूरती मुसलसल होंठों के मुख्तलिफ जाविये बनाती देखने वाले को यकीनन पागल ही लगती। और ये आई सुई 7 पे और ये मचा घर में धमाल। उठ जाओ बेशर्मो, उठ जाओ, 7 बज गए। स्कूल कॉलेज तुम्हारे बाप का नहीं जो तुम लोगों के लिए गेट खुला रहेगा। उठ जाओ वरना चम्मच की बजाय इस थाल को तुम लोगों के सर पे बजाऊंगी। उठो। थाल पे मुसलसल चम्मच मारती, बेतहाशा शोर पैदा करती, वो साथ-साथ हलक भी फाड़ रही थी। उससे छोटे बहन-भाई जाग चुके थे। इकलौते वॉशरूम के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो गई थीं। सैफ, रियान, जन्नत और ये ज़ुहान। हाँ, ये ज़ुहान का बच्चा किधर है? अभी तक नहीं उठा ना? पिटेगा अब। सैफ बहन-भाइयों की गिनती करती वो चौथे नंबर वाले पे अटक गई थी, जो लाइन में मौजूद नहीं था। अपिया, ज़ोहान अपने बच्चे समेत वॉशरूम में घुसा हुआ है, तभी हम सब यहाँ खड़े हैं ना। हद हो गई, बस सुबह-सुबह ट्रक का हॉर्न बन जाती हो, बजे जाती हो, बजे जाती हो, बजे। जमा ही रोकता मंदी आंखों वाला सैफ अभी गर्दान जारी रखता लेकिन उसकी कमर पे कस के थाल बजा था। बंद आंखें चौपट कर खुली, वो कमर सहलाता माहूर को गुस्से से देख रहा था और उससे पीछे खड़ा रियान दोनों हाथों से अपने सर को खुजाते हुए गला फाड़ के हंसा था। जन्नत के भी दांत निकल आए थे जो कभी कभी निकलते थे। क्यों बे? मुझ पे हंसा तू? तेरी बत्तीसी तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझा? जब देखो गधे की तरह हिनहिनाता रहता है। जरा कॉलेज पहुंच, तेरी सारी हंसी हलक के हवालात में कैद हो जाएगी। सरजमान आज इकोनॉमिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे बेटा तेरी। सैफ का जुमला पूरा होने से पहले ही रियान के दांत अंदर हुए थे। सरजमान उसकी दुखती रोकते और सैफ का मनपसंद काम उसे दबाते रहना था। अपिया आज मेरा नाश्ता ना बनाना, वैसे भी सरजमान सब खाया पिया उगलवा लेते हैं। रियान कराहने वाले अंदाज में बोला, हाथ भी पेट पे टिका लिया था। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और 4 मिनट में तैयार होके नाश्ते करने के लिए आ जाओ, वरना वाकई बगैर नाश्ते के दफान होना पड़ेगा। और महीने का आखिर चल रहा है, मैं जानती हूँ तुम लोगों की जेबें भी खाली हैं। वो सीने पे बाजू बांधते हुए मजा लेने वाले अंदाज में बोली। जी बेहतर। सैफ ने सल्यूट किया और सिर झटका के बोला, आज आप वाकई हमें बगैर नाश्ते के दफान होने दें, क्योंकि आधे किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिला के जो कच्ची लस्सी आप इस वक्त हमें पिला के भेजती है ना, उसकी वजह से सारा दिन मुझे कच्चे डिकार आते रहते हैं। 2 जूते पड़े ना तुम्हारी बैठक पर तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज़्यादा नखरे मत करो।
شکر کرو جو یہ بھی مل جاتا ہے، ورنہ مہینے کے آخر میں جو حالت ہو جاتی ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ ڈراپر سے تم لوگوں کے منہ میں دودھ کے قطرے ٹپکا دیا کروں۔ ہاں، لیکچر دیتا ہے۔ سیف کی طبیعت اچھے سے صاف کرنے کے بعد ایک زوردار ہانک واش روم میں گھسے ذوحان کو لگائی۔ زونی، جلدی باہر آ، اندر کون سی بلڈنگ تعمیر کر رہا ہے جو نکلنے کا نام نہیں لے رہا؟ جلدی کر بیٹا، 2 اینٹیں اپنے بھائیوں کو بھی لگانے دے، نہیں تو میں تجھے رکھ کے 2 تھپڑ لگاؤں گی۔ ذوحان کو دھمکانے کی دیر ہوئی تھی، وہ کھٹ کے آواز سے کنڈی گراتا باہر تھا۔ سیف فوراً واش روم میں گھسا تھا۔ ماہور ان سب کو جلدی کا کہہ کے کچن کی طرف مڑی۔ کچن سے پہلے چھوٹا سا لاؤنج تھا جس کے بیچوں بیچ عقیل، مغل بازو اور ٹانگیں پھیلا کے بے سود پڑے تھے۔ ماہور نے سرسری نگاہ ان پہ ڈالی اور ان کی اوپر سے پھلانگتی کچن میں پہنچ کے فٹافٹ توے کو چولہے پہ چڑھا کر سلائس گرم کرنے لگی۔ یہ روکھے سلائس ان سب بہن بھائیوں نے ابلی ہوئی کچی لسی میں ڈبو ڈبو کے کھانے تھے۔ لاؤنج کے ایک سرے پہ چھوٹی سی چوکور ٹیبل اور 4-5 کرسیاں رکھی تھیں، وہیں بیٹھ کر ناشتہ کھانا ہوا کرتا۔ ماہور کے ٹیبل لگانے تک سب تیار ہو کر کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ سب کے آگے دودھ سلائس رکھنے کے بعد خود فٹافٹ جنت کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی چوٹی بنانے لگی۔ اپیا، رات بابا کتنے بجے گھر آئے تھے؟ سلائس کا بڑا سا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے ریان نے پوچھا تھا۔ نظریں قریب ہی چت پڑے عقیل مغل پر تھیں۔ مجھے نہیں معلوم، میں دھیان نہیں رکھتی۔ ہاں، جس دن نہیں آئیں گے اس دن دھیان بھی آ جائے گا۔ ماہور نے جنت کی چوٹی میں بینڈ باندھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ سارے بہن بھائی چور نظروں سے بڑی بہن کو دیکھے گئے۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف سارے میں بے سدھ عقیل مغل کے خراٹے بدنما آواز پیدا کر رہے تھے۔ ماہور نے انتہائی سنجیدگی سے سیف اور ریان کے چہروں پہ ایک نظر ڈالی اور آنکھوں کو بے پرواہی سے مسلتے ہوئے اپنے لیے الگ سے بنائی چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرا اور بولی، سیف، آج تم فاقیہ آنٹی سے بات کرنا، اگر وہ ٹیوشن کی فیس جلدی ادا کر دے تو مہربانی ہوگی۔ بجلی کا بل 2 ماہ سے نہیں گیا، اس بار بھی نہ ادائی ہوئی تو چھٹی سمجھو بجلی کی۔ کہہ کر دیکھوں گا، لیکن امید کم ہی رکھیے گا، کیونکہ ان کے جتنا باتوں کا جمع جتھا میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ ویسے کمال کی ہمدرد بنتی ہیں میری، لیکن جب کبھی فیس بڑھانے کی بات کروں یا ایڈوانس مانگوں تو ان کے ماتھے پہ 1.5 کلو کی شکنیں ابھر آتی ہیں۔ ماہور کے چہرے پہ تفکر سا چھا گیا۔ ایک لمحے کو وہ چپ سی ہوئی، پھر اگلے ہی پل اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، چلو کوئی بات نہیں، تم ان سے کچھ مت کہنا، میں کرتی ہوں کچھ۔ اب بس جلدی کرو اور نکلو، دیر ہو گئی تو جنت اور ذوحان کو فائن ہو جائے گا۔ وہ سب کو جلدی جلدی اٹھاتے ہوئے بولی، مجھے آج واپسی پر کچھ دیر ہو سکتی ہے۔ سیف، تم گھر کی چابی ساتھ لے جانا، کیونکہ سب سے پہلے تم ہی دونوں گھر پہنچو گے کالج سے، تو یہ نہ ہو کہ باہر ہی کھڑے رہ جاؤ۔ بابا سے تو ہرگز امید مت رکھنا کہ وہ دروازہ کھول دیں گے۔ چلو نکلو اب جلدی۔ وہ عجلت میں بات مکمل کرتی فٹافٹ جنت اور ذوحان کے بیگز اٹھا کے داخلی دروازے تک لے گئی، ان کو اسکولز بیگ پہنا کے ماتھے پہ پیار کیا۔ سیف اور ریان بھی اپنی کتابیں لیے باہر نکل گئے۔ دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے وہ کالج جاتے تھے، واپسی بھی اسی ڈھنگ سے کرتے تھے۔ ماہور ایز اے کاؤنٹر گرل جاب کرتی تھی چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں۔ جاب اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن تنخواہ اتنی اچھی ضرور تھی کہ رو دھو کر گزارا ہو رہا تھا۔ آج کل کہیں اور نوکری ڈھونڈنے کے چکروں میں تھی۔ اچھی بھلی اکنامکس کی ڈگری تھی، مگر جابز کا کال تھا۔ آج ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا تھا، واپسی پہ یقیناً دیر ہو جاتی، اس لیے چابی سیف کو دے دی تھی۔ وہ بیچارہ واپس آ کر کھانا بھی بناتا اور ہلکی پھلکی صفائی بھی نپٹاتا۔ دروازہ بند کر کے ماہور واپس پلٹی تو ذہن مسلسل ان کاموں میں الجھا ہوا تھا جو اسے ابھی کے ابھی بھگتانے تھے۔ ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہی اس کی نظر عقیل مغل پر پڑی تو ناگواری کی تیز لہر اس کا رواں رواں سرسراتی ہوئی گزر گئی۔ اونچے خراٹے، چت لیٹنے کا عامیانہ انداز اور ہونٹوں کے کناروں سے بہتی رال، سر سے لے کر پاؤں تک وہ نشئی ہی لگتے تھے۔ برتن وہیں پٹک کے وہ بے حد جارحانہ انداز میں عقیل مغل کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باپ کو جھنجھوڑ ڈالتی، کسی اندیکھی طاقت نے اس کے دماغ میں عدم ملحوظ خاطر رکھنے کی سرگوشی سی کی تھی۔ وہ ایک بے بس سا ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ بابا، بابا اٹھیں یہاں سے، اندر چل کر لیٹیں، اٹھیں۔ کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بڑی مشکل سے دبایا غصہ پوری شدت سے اود کر آیا۔ وہ کان کے قریب منہ رکھ کر زور سے چلائی، بابا، اندر بستر کے تکیے کے نیچے پڑیا پڑی ہے، جا کر اٹھا لے ورنہ کوڑے میں ڈال دوں گی، اور اگلی کے لیے میرے پاس 1 ٹکا نہیں ہے، سمجھے؟ عقیل مغل کے وجود کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ ایک آنکھ کھول کے پہلے ماہور کا چہرہ دیکھا، کہیں وہ مذاق تو نہیں کری، پھر دونوں آنکھیں کھول کے پوری پھرتی سے اٹھے اور جسم کھجاتے اندر کمرے کو بھاگے۔ ماہور نفرت سے بھرپور نظریں ان پر گاڑے چند پل تو کھڑی رہی، پھر ایک زوردار ٹھڈا قریب پڑی کرسی کو دے مارا اور پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ٹپ 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 آنسو بڑی اپنائیت سے اس کے چہرے پہ پھیلتے چلے گئے۔ کبھی کبھار ہمیں رونا کسی بات کا ہوتا ہے اور رو ہم کسی بات پر پڑتے ہیں۔ کوئی غیر متعلقہ بات ہمیں متعلقہ پر رونے کا جواز فراہم کر دیتی ہے اور بھرم بھی رہ جاتا ہے۔
چند پل وہ یوں ہی پلکیں بھگوتی رہی اور انتظار کرتی رہی عقیل مغل کی چیخ و پکار کا، جو وہ ابھی کے ابھی مچانے والے تھے۔ جب انہیں تکیے کے نیچے کچھ نہ ملتا، وہی ہوا، مغلزاد کا بند ٹوٹ گیا اور وہ کسی منہ زور ریلے کی طرح عقیل مغل کے منہ سے بہتی ماہور کی سماعتوں میں سوراخ کرتی چلی گئی۔ وہ بھی سچے تھے، ان کو پڑیا بھی نہ ملی اور نشہ بھی ٹوٹا، ورنہ ماہور انہیں نہ اٹھاتی تو کم از کم اگلے 10 گھنٹے مزید ان کے کوہ کاف کے سیر کرتے گزرتے۔ وہ زندگی کو دھوئیں کی طرح ہلکا پھلکا اڑاتے اور رگ رگ میں نشے کی مستی دوڑاتے۔ لیکن ستیہ ناس و ماہور کا، جس نے ان کی ساری دہاڑی کا کباڑہ کر دیا۔ ماہور کان لپیٹے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، کیونکہ بابا نے تب تک چپ نہیں ہونا تھا جب تک وہ گھر سے نہ نکل جاتی، شاید اس کے بعد بھی نہ ہوتے، پر وہ کون سا سنتی تھی۔ اس کی زندگی میں چھوٹے بڑے کتنے ہی مسائل ڈائن کی طرح بال کھولے، لپلپاتی زبان نکالے، زندگی کی خوشیاں چوس رہے تھے۔ عقیل مغل کی راگنی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے بقیہ کاموں کو وہیں پر بریک لگایا۔ سنک میں چند برتن رہتے تھے، وہ جوں کہ توں چھوڑے، ابھی جھاڑو لگانی تھی۔ سیف اور ریان کے کمرے کے بستر بھی سمیٹنے باقی تھے، لیکن اس نے سپاٹ چہرے اور جھلملاتی آنکھوں سے بکھرے بالوں پر الٹا سیدھا برش کیا، پھیر کر انہیں اونچی سی پونی کی شکل دی، کھونٹی سے جیکٹ اتار کر کھینچی اور پہن کر اس کے پاکٹ میں گھر کی اسپیئر چابی اور چھالیا کے 3 پیکٹ ڈالے، اسٹالر مفلر کی طرح لپیٹی، پاؤں میں گھسے ہوئے پرانے کینوس شوز پہن کر وہ بالکل تیار تھی۔ اپنی فائل ٹیبل سے اٹھا کر ایک دفعہ سرسری نظر ڈال کر ڈاکومنٹس پورے ہونے کا یقین کیا اور کمرے کے اندر سے بکتے جھکتے نظر آتے عقیل مغل پر غضبناک نگاہیں پھینکی، زوردار آواز کے ساتھ بیرونی دروازہ مارتی گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ بس یہ آخری بار اٹھانے آیا ہوں تمہیں نالائق، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ بتاؤ بھلا، حد ہو گئی، بار بار الارم کو ہاتھ مار کے لحاف میں غرق ہو جاتے ہو۔ ذرا ہوش میں آؤ گے تو واویلا کرو گے کہ دادا ہو گیا نا میں لیٹ۔ اب میری بلا سے بھلے انٹرویو کے لیے پہنچو یا نہیں، میں تمہیں مزید اٹھانے نہیں آنے والا۔ دادا کوئی 5ویں دفعہ مومن کو نیند سے جگانے آئے تھے۔ وہ ہر بار ابھی اٹھتا ہوں کہہ کر دوبارہ سے لحاف کی گرمی میں اتر جاتا۔ دادا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، ان میں اتنی بھی ہمت کہاں رہ گئی تھی۔ اب اوپر سے روزانہ اسے جگانے کا مشکل ترین مرحلہ انہیں سر کرنا ہی ہوتا تھا۔ مومن دادا کی دھمکی سنتا اٹھ بیٹھا تھا، کسل مندی سے لحاف پر ایک کھسکاتے ہوئے بمشکل اٹھ کر بیٹھا اور مندی آنکھوں کے ساتھ بال سنوارتے ہوئے بولا، دادا سوچ رہا ہوں نا کہ نہ ہی جاؤں، نوکری ملتی تو ہے نہیں، بس جوتی کے سوراخ بڑھوا کر آ جاتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ایک دکان بیچ کر کچھ سرمایہ دے دیں، قسم سے پائی پائی واپس کر دوں گا، لیکن مجھ سے نوکری نہیں ہوتی، اپنا کاروبار کرنا ہے مجھے بس۔ اب تیرا ٹریلر ختم ہو چکا ہو تو اٹھ جا پوتے، نہ تو کسی گورنر کی اولاد، نہ تیرا دادا کوئی وزیر اعلیٰ، اس لیے ایسے خواب اپنے لحاف میں جھاڑ کر اٹھا کر بڑایا کاروبار کرنے والا، شرافت سے تیار ہو کر آ جاؤ، اب فائل پکڑو، ناشتہ کرو اور جوتیاں چٹکانے نکل کھڑے ہو برخوردار، آج خوار ہوگے تو کل کو سنوار سکو گے نا، اور دکان کا آئندہ نام بھی نہ لینا۔ انہی 2 دکانوں نے آج تک بھرم رکھا ہے، ورنہ کب کے ہم دونوں دادا پوتے مر کھپ گئے ہوتے۔ جلدی آؤ ورنہ تمہارے سلائس چڑیوں کو ڈال دوں گا۔ دادا کمر پر ہاتھ باندھے جھکے کندھوں سے باہر نکل گئے۔ پیچھے مومن بڑبڑاتا ہوا لحاف غصے سے پرے اچھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، ڈال دیں سلائس چڑیوں کو، کیا فرق پڑتا ہے، سوکھے سلائس حلق سے اتارنا بھی تو مذاق نہیں، نہ جیم نہ بٹر، بس ملائی لگاؤ ملائی، جس کی بسانت ہی کھانے سے پہلے دماغ کی چولیں ہلا ڈالتی ہے۔ بڑا دل گردہ آزمایا تو شہد لگا دیا۔ دادا تو جیسے دکانوں کی آمدن کو ٹرسٹ میں دے دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتی ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑاتا وارڈروب کھنگالنے لگا۔ آج انٹرویو تھا اور ایک بھی انسانوں والا لباس اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے سارے کپڑے بیڈ پہ ڈھیر ہونے لگے تھے اور چہرے پہ غصے کے تاثرات مزید نمایاں ہونے لگے تھے۔ مایوسی سے سر کو نفی میں ہلاتے وہ مڑا اور سائیڈ ٹیبل سے سیل فون اٹھا کر کال ملائی۔ ہاں شاویز، یار 5 منٹ کے اندر اپنا وہ سوٹ لے کر ادھر پہنچ جو تو نے محب بھائی کے ولیمے میں پہنا تھا۔ بک بک نہ کر، جلدی پہنچ، اگر آنا کانی کی تو بھول جا کہ اب کوئی اسائنمنٹ بنا کے دوں گا تجھے، سمجھا، اور ٹائی ساتھ میں میرون والی لانا۔ فون بند کر کے وہ جلدی سے واش روم میں گھس گیا تھا نہانے، جانتا تھا کہ شاویز 5 منٹ سے بھی پہلے پہنچ جائے گا اور باہر سین میں دادا کے ساتھ بیٹھے اس کی سلائس چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا چکا ہوگا۔ اور واقعی وہ جس گھڑی سر کو تولیے سے خشک کرتا باہر آیا، شاویز آخری سلائس کو دوہرا کیے منہ میں ڈالتا بڑے نماک سے دادا کی داستان سن رہا تھا، جو ہر دفعہ صرف اسی کو سناتے تھے، جس میں دادا کے کمالات آسمان کو چھوتے تھے اور شاویز پر فرض ہوتا کہ وہ ہر دوسرے فقرے پہ واہ ضرور کہے، ورنہ دادا ایک ہاتھ گدی پہ جماتے اور اس کے منہ سے آہ نکل جاتی۔ لے آئے ہو پینٹ کوٹ؟ مومن نے ہاتھ بڑھا کر ہینگر جھپٹا اور واپس اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب شاویز بھرے منہ گویا ہوا۔ ذرا احتیاط سے پہننا، ابھی یہ سوٹ میں نے مزید 4-5 موقعوں پر برتنا ہے، پچھلی انٹرویو میں لڑ بیٹھے تھے اور میری نئی نکور شرٹ کے بٹن شہید کروا کر آئے تھے۔
بس اس دفعہ لڑنے لگو تو پہلے کپڑے اتار کے سائڈ پہ رکھ لینا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے شاویز، لیکن تم جانگیا پہن کے جانا نہ بھولنا مومن۔ دادا نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ ایک لمحے کو شاویز بھی سٹ پٹا گیا اور ان کے چہرے سے ان کے تاثرات کا اندازہ لگانے لگا۔ آیا طنز تھا، طیش تھا یا ہمدردی؟ حد کرتے ہیں آپ بھی دادا۔ مومن سچ میں خفت سے لال ہوا تھا، پھر شاویز کو گھورتے ہوئے بولا، اور تمہاری جان نہ نکلے اپنے اس لنڈے کے سوٹ کے لیے۔ 3 جگہ تو چھید محب بھائی کے ولیمے میں ہی نہیں دیکھ لیے تھے، پھر بھی وہی پاٹا پرانا سوٹ منگوا لیا تجھ سے۔ مت بھول کہ میرے اسائنمنٹ کی بدولت تیرا ماسٹرز پار لگنا ہے، جن میں کم از کم چھید نہیں ہوتا، سمجھا؟ بھوکے چول، ایک سلائس تک تو میرا چھوڑا نہیں اور چلا ہے مجھے ڈکٹیٹ کرنے۔ ہاں؟ شاویز کا منہ مومن کی اتنی باتیں سنانے پر یوں کھلا رہ گیا جیسے کسی نے گدی پہ رکھ کے چپیڑ لگا دی ہو، اور دادا چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس بلیٹن پہ بڑے مدبرانہ انداز میں سر دھن رہے تھے۔ شاویز پر نگاہ پڑی تو اس کے کھلے منہ سے سلائس کا ملغوبہ کسی واہیات ہمسائے کی طرح جھانک رہا تھا۔ دادا نے کوف سے اسے ٹوکا، اپنا بھڑولے جیسا منہ بند کر بیٹا، تیرا ادھ کھایا دیکھ کر میرا کھایا باہر نکل آیا جائے گا۔ چل شاباش، اب یہ چائے کی 2 سڑکیاں لگا اور نکل لے۔ شام کو آ کر اپنا شہزادہ چارلس کی اترن لے جانا، اور دادے کو سلام کہنا میرا۔ شودے کو کبھی باہر نکال کر ہوا بھی لگوا دیا کرو، الی لگ جانی ہے اسے۔ شاویز فٹافٹ مگ خالی کر کے یوں اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا جیسے دشمنوں کی مورچے میں گھس آیا۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ ان دادا پوتے کے آگے کبھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ حاضر جوابی اور بزلہ سنجی جیسے ختم تھی ان دونوں پر۔ اندر کمرے مومن ٹائی کی نوٹ باندھنے کے بعد جل کی خالی ڈبی میں انگلی رگڑ رگڑ کر باقیات نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسب معمول اس کے سر کے بلیک بالکل درمیان سے بال چونچ کی صورت کھڑے تھے، جنہیں بٹھانے کے لیے وہ تھوک سمیت ہر حربہ استعمال کر چکا تھا۔ اب جب جل بھی ختم ہوئی دیکھی تو مارے غصے کے اسے نیچے پھینکا اور نچلا ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دبایا، ایک آنکھ بند کی، نتنے پھلائے اور رکھ کے پاؤں سے جل کی ڈبی کا نشانہ لیا۔ ڈبی الہڑ مٹیار کی طرح لڑکتی دادا کے قدموں میں ڈھیر ہوئی۔ دادا نے باسی اخبار کے نیچے سے جھانکا، ڈبی اٹھائی، اسے اچھے سے جانچا اور ہنکارا بھرتے ہوئے تپائی پہ رکھ دیا۔ اچھی بھلی ڈبی ہے، پانی ڈال کر بتی سی رکھوں گا، اس خبیث کو تو ہر شے بیکار ہی نظر آتی ہے۔ دادا دوبارہ سے اخبار کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے تھے اور اندر مومن اپنے بالوں کے ساتھ نبردازماں تھا۔ یہ تماشے پھر دوست محل میں آئے روز کا معمول تھا، جہاں سے یہ دادا پوتا بستے تھے۔ وہ سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے دھیان میں گم چلتی چلی جا رہی تھی۔ دماغ میں بہت سی سوچیں اور مسائل گتھم گتھا تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے جس قسم کے حالات دیکھ لیے تھے اور ان پہ قابو پانا سیکھ لیا تھا، اسے لگتا تھا جیسے وہ ان تمام مسائل کی ماں ہے، انہیں سینچ سینچ کر بڑا ہوتا دیکھتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ اولاد کی سی انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی دشواری اس سے دور ہوتی تھی، اسے کتنے دن اپنا آپ خالی لگا کرتا۔ وہ ان سے چھٹکارا بھی چاہتی تھی اور ان کو سینے سے لگائے رکھنے کی بھی عادت سی ہو چلی تھی۔ ماہور، ماہور، رکو، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ رک جاؤ یار۔ رائنا دور سے آوازیں دیتی ان کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ پڑوس والی خالہ بی کی بہو تھی، دیوار سے دیوار ملی تھی، اس لیے ماہور سے بہت گہری دوستی تھی۔ حالانکہ اسے بیاہ کے آئے ابھی 8 ماہ سے کچھ کم ہی ہوئے تھے، لیکن بلا کی ذہین اور معاملہ فہم لڑکی تھی۔ ماہور کے گھریلو حالات سے کلی واقفیت تھی، گاہے بگاہے غیر محسوس طریقے سے کام آتی تھی۔ خالہ بی کو اعتراض ہوتا تھا، مگر رائنا سب کو ہینڈل کرنا جانتی تھی۔ اس کی بولڈنس اور کانفیڈنس مثبت تھا، وہ نہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنتی تھی، نہ کسی کو اجازت دیتی تھی کہ کوئی اسے گزن پہنچائے۔ میاں کی سر چڑی ہونے کے باوجود اس نے کبھی اس بات کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ جتنی پیاری شکل تھی، اس سے قدر دل بھی اجلا تھا۔ ماہور کے گھر کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں تھی، وہ کچھ چھپانا بھی چاہتی تب بھی رائنا کو اس کی پریشانی کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کی بالکنی سے ماہور کو کافی عجلت اور غصے میں گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ جھٹ برس پکڑا، سیاہ چشمہ لگایا اور خالہ بی سے ان کی دعاؤں والی پرچی اور بجلی کا بل لے کر اس کے پیچھے نکل آئی تھی۔ پھولتے سانس اور سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ وہ ماہور تک پہنچی، اپنے گلاسز بالوں میں ٹکائے، کلچ ماہور کے بازو پر مارا اور تیوریاں ڈالتی ہوئی بولی، کتنی بےہودہ ہو، بولا بھی تھا کہ صبح جس وقت بھی نکلو مجھے بتا دینا، ساتھ میں چلیں گے، مجھے بھی مارکیٹ کے چھوٹے موٹے کام ہیں، واپسی پر امی کی طرف بھی چکر لگا لوں گی۔ مگر نہ جی، ماہور بی تو گھوڑے پہ سوار رہتی ہیں ہر وقت۔ وہ تیز تیز بولتی بغور ماہور کے اترے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ دونوں ٹہلتی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ ذرا فاصلے سے ماہور کو ٹیکسی پکڑنی تھی۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سکان زدہ آواز میں بولی، جانتی تو ہو تم، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے گھر کی آوازیں تم لوگوں تک نہ پہنچیں؟ بابا سے لڑ کر نکلی ہوں، باہر دنیا سے لڑنے کے لیے۔ چھوڑو بھی ماہی، کیوں دل جلاتی ہو؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ اس طرح گھر کے رونے پلو سے باندھ کر نکلو گی تو کبھی بھی فوکس نہیں کر پاؤ گی۔
रायना ने हंस पे आदत टेंशन को चुटकी में मसला था। माहौर ना चाहते भी उसकी बातों से वक्ती तौर पर ही सही बहल जाती थी। अपनी आंखें जोर से मीच कर खोलते हुए उसने एसाब को नॉर्मल करने की सही की थी। रायना की अपनी ही कहानियां शुरू हो चुकी थीं। वो एक खाली टैक्सी के करीब पहुंच चुकी थी। रायना टैक्सी वाले से भाव करने के लिए चंद कदम आगे आई। पीछे माहौर उसी तरह गैर हाजिर दिमागी से खड़ी सामने लगे बिल बोर्ड को घूरे जा रही थी कि अचानक उसे एक उचका लम्हों की गफलत के फायदा उठाकर उसका बैग छीनकर सीध में दौड़ा। माहौर के हलक से बेसाख्ता चीख निकली थी। रायना के मुतवज्जो होने तक वो कुछ फासला पर जा चुका था। दोनों ने उसके पीछे दौड़ लगा दी थी, लेकिन मुकाबला कैसे कर सकती थी। माहौर की आंखों से आंसू छलक गए। उसका मोबाइल, वॉलेट, घर की चाबियां और सबसे कीमती चीज उसके डॉक्यूमेंट्स, सभी कुछ उसके बैग में था। उसके हवास मुख्तल हो रहे थे। रायना उसका हाथ थामे हतुल वसा तेज दौड़ने की कोशिश कर रही थी। आंसुओं की धुंध में उसने देखा कि वो उसका किसी सूटेड बूटेड हैंडसम लड़के से टकराया था, और फिर वो लड़का उस चोर के पीछे उन्हीं कदमों पर पलट के भागा था। उसे शायद अंदाजा हो गया था कि किसी का बैग छीन कर भागा है, क्योंकि अपने पीछे वो मुसलसल पकड़ो चोर चोर की आवाजें सुन रहा था। उस लड़के ने बराबर भागते हुए उचक्के को गर्दन से दबोचा और पटक के जमीन पर गिरा दिया। वो खुद भी उसके ऊपर गिरा था। चोर ने जब देखा कि अब वो घेरा गया है, तो बैग उस लड़की ने के सीने पे मारता, उसे धक्का देता उठकर भाग खड़ा हुआ। वो हैंडसम अब अपने कपड़े झाड़ता, माहौर का बैग थामे वापस पलट रहा था। इतने में वो दोनों भी बुरी तरह हाँफती उस तक पहुंची थी। उफ़! बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत एहसान है हम पर। यकीन कीजिए आज के दिन की ये आपकी सबसे बड़ी नेकी होगी। रायना का अपना ही अंदाज़ था। वो हैंडसम हैरत से उसे देखे गया। उसके साथ खड़ी लड़की मुसलसल नीर बहा रही थी। उसने खौफ से उसे देखते हुए कहा, "ये पकड़े अपना बैग और अब के कस के पकड़ें। मेरी तरह का उल्लू का पट्टा दोबारा नहीं मिलेगा जिसके गले मुफ्त में ये मुसीबत आ पड़ी, हाँ?" वो दोनों हैरान परेशान से उसकी सूरत देखने लगीं। जितनी अच्छी शक्ल है उतना ही सड़ा हुआ है। रायना माहूर के कान में पदपदाई, लेकिन उस लड़के ने ये बात सुन ली। जवाब में वो लड़का औरत की तरह बिगड़ती हुई बोला, क्यों जी, क्या सड़े हुए अच्छी शक्ल के नहीं होते? या अच्छी शक्ल वालों के लिए लाजिम है कि मिजाज भी अच्छा रखे? एक तो इंटरव्यू से पहले ही देर हो रही थी, ऊपर से आपका ये बैग किसी बला की तरह मेरे पीछे लग गया। हद हो गई, बेमरवती की भी कोई आखिर लकीर होती है। हमने कब आपसे इस्तदा की थी कि इस चोर के पीछे भागें? ना भागते। कोई ना कोई बंदा अल्लाह का मिल ही जाता उस कार्य खैर के लिए। बर्दाश्त की तो रायना में भी कमी न थी, और फिर वो भी गलत बात। ओ मैडम, आपको किस कानी नजूमे ने कह दिया कि मैं आपका बैग लेने स्टोर के पीछे भागा था? मेरे पास इतना फालतू वक्त होता तो मैं अपनी हजामत करवाने पे सर्फ करता। उसने बेख्तियार हाथ पे अपने सर पे मारा। उसने बेख्तियार हाथ अपने सर पे वहां फेरा जहां पर बालों की चोंच निकली हुई थी। जिस वक़्त वो खबीस मुझसे टकराया, मेरी टाई पिन में इस मनहूस बैग का स्ट्रैप फँस गया था, और मैं बेचारा उसके साथ घसीटता चला गया। वरना इत्मीनान अर्ज़ है कि मैं पुराने पराए फड्डों में नहीं पड़ता, ना मेरी रूह ऐसी कोई नेक परवीन है। हाँ, यहाँ ज़िंदगी के झमेले ख़त्म नहीं होते और ये चली हैं दुनिया से हमदर्दी की उम्मीद लेकर, फूल। उस तहज़ाई अंदाज़ में कहता रायना को ख़ासा बदतमीज़ लगा। ज़हर तो वो माहूर को भी लग रहा था, जिसके मिज़ाज का गुस्सा ऊद कर आता तो उस हैंडसम के छक्के छूट जाते, लेकिन अभी वो इस बैग उसी के हाथ में था। ऐसे जाहिल बद-इख़लाक़ इंसान का क्या भरोसा जवाब में बैग ही वापस करने से इनकार कर देता। वैसे तो गया नहीं था, ऐसे चले जाता। रायना ने ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुज़रते हुए कचकचाते दाँतों के साथ इस सरफरे से अर्ज़ की, मिस्टर, अब अगर आप अपनी बीवी से हुई पिटाई का गुस्सा निकाल चुके हों तो ये बैग मेरी सहेली को वापस कर दीजिए। ओह! अव्वल तो मेरा नाम मिस्टर नहीं, दोम मेरी कोई बीवी नहीं, सोम मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, चहारम। ये बैग तुम्हारा नहीं? माहूर ने फौरन उसकी बात काट कर जुमला मुकम्मल किया और आंखें दिखाती हुई बोली, मेरा बैग वापस करो लुफंगे, वरना ऐसा घुमा के दूंगी कि सर के सारे बाल नब्बे के जाविये पर खड़े हो जाएंगे, समझे? और बालों का दानों तो जैसे सूखी घास को आग लगा गया। उस लड़के ने एक झटके से बैग तकरीबन माहूर के मुंह पे उछाला और लंबे सांस लेते हुए दोबारा अपने पंजों के बल ऊंचा हुआ हाथ पैंट की पॉकेट्स में फंसाए और हुर्रा के इन दोनों को बारी बारी देखता हुआ बोला, मोमिन, मोमिन तराब नाम है मेरा, और मोमिन अपने दोस्तों को तो माफ कर देता है, दुश्मनों को कभी नहीं। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो मेरे बालों पर हाथ डाले। संभालो अपनी खाली टीन के डब्बे जैसी बैग को, जिसमें पड़े वॉलेट में 10-10 के 4 नोट भी वफात पाने वाले थे। हाँ, बात करती हैं मेरे बालों की। भरपूर स्टाइल से अपने बालों में उंगलियां चलाता वो इन दोनों को हैरान परेशान करता एड़ियों के बल घुमा और बेनियाजी से चलता हुआ वापस हो लिया। सबसे पहले माहूर को होश आया। सड़क पर पड़ा छोटा सा पत्थर उठाया और उसका निशाना लेते हुए पूरी ताकत से सर्व करके दे मारा। तेरी तो वापस आ खबीस, जुरत कैसी हुई तूने मेरे बैग देखने की? चोर उचक्के, उठाई घेरे, वापस आ।
पत्थर उसे नहीं लगा था, माहूर का बस नहीं चल रहा था कि उसे चलती गाड़ी के आगे धकेल दे। मारे खुफ़्फ़त और शर्मिंदगी की उसकी रंगत सुर्ख़ हो चली थी। रायना ने आगे बढ़ के उसके कंधे पर हाथ धरा और तसल्लियामेज़ लहज़े में कहा, "बस करो माही, मत करो गुस्सा। वो जा चुका है, छोड़ो तुम बुरा ना करो। वैसे भी तुमने इंटरव्यू के लिए पहुँचना है, पहले ही देर हो चुकी है। चलो जल्दी करो।" रायना उसकी दिली कैफ़ियत समझती थी। मोमिन तराब जाते ही उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स पर ज़र्ब लगा गया था, जो बड़ी कारी थी। वो आँसू पीती रायना के साथ उसकी रोकी हुई टैक्सी पे सवार हो गई। दिन का आगाज़ ही अच्छा नहीं था, इंजाम से क्या उम्मीद? उसने यासियत से दिल में सोचते हुए सरसीट से टेक कर आँखें मूंद लीं, जबकि रायना तासुब से उसके गुलाफ़ी पपोटों को देखती सोच रही थी, कितना अच्छा होगा जो माही के साथ आ गई, वरना टैक्सी का किराया कहाँ से निकालती और इंटरव्यू के लिए जहाँ जाना है, वहाँ तक पैदल जाना नामुमकिन था। वो माहौर के हाथ पे अपना हाथ रखकर टैक्सी से बाहर देखने लगी। ये एक बड़ी फ़र्म की बेहद ऊँची बिल्डिंग थी, जिसके एलिवेशन इस कदर मुतासिर-कुन थी कि अंदर जाते हुए हथेलियाँ पसीजती थीं। बिल्डिंग के गहरे सब्ज़ शीशे धूप की रोशनी में मज़ीद निखरे-बिखरे लगते थे। रायना ने माहूर को ड्रॉप किया, गर्मजोशी से उसे नेक तमन्नाओं से नवाज़ कर वो टैक्सी लेकर ओझल हो गई। चंद लम्हे माहूर ने वहीं खड़े-खड़े गर्दन ऊँची किए फ़र्म की बिल्डिंग का जायज़ा लिया। आँखों में रश्क और हसरत के एक साथ हलकोरे लेने लगी। अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल निकालकर हाथ में लेते हुए उसे एक लम्हे को अपना एतमाद खोता महसूस हुआ। उस वक़्त उसे शिद्दत से अपने कपड़ों के रफ़ लुक का एहसास हो रहा था। बाबा से लड़ने के बाद अक्सर ऐसे ही वो सुध-बुध खोती थी। आज भी जैसे हुलिये में थी, मारे गुस्से के निकल आई और अब पछता रही थी। ज़िंदगी चुन-चुन के मुश्किलें ढूँढ के लाती थी और उन्हें माहूर मुग़ल की राहों में बिछाती थी। यासियत हमेशा से उसकी संगी साथी रही थी। एक थकन-ज़दा साँस ख़ारिज करने के बाद उसके अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। "एक्सक्यूज़ मी, इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं? एक्चुअली मैं इसीलिए आई हूँ। ये मेरी फ़ाइल।" वो इर्द-गिर्द के माहौल से मरूब हो चुकी थी, इसलिए थोड़ी बौखला रही थी। रिसेप्शन काउंटर पे खड़ी तरहदार और वेल ड्रेस्ड लड़की से पूछते हुए माहौर ने हौनकों की तरह फ़ाइल उसको शो करवाई। "3rd फ्लोर, राइट साइड, फर्स्ट रूम, थैंक्स।" नपा-तुला सा जवाब उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ से आया था, जिसने एक निगाह गलत भी महानूर पर डालना गवारा नहीं किया था। प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में कहती वो मुस्तकिल लैपटॉप स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो थी। शायद वो इंटरव्यू के लिए आने वाले बहुत से उम्मीदवारों को यही जवाब दे देकर आजिज़ा बैठी थी। उल्लू की पट्टी, पहाड़ी बकरी, अक्कड़ देखो ज़रा, सीधे मुँह बात करने की तमीज़ नहीं। भला और बैठी किस लिए हो यहाँ? हँ? जी ही जी में उसे कोसती और घूरती माहूर बैग कंधे पे दुरुस्त करती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। लिफ्ट से चलना चाहिए। आगे ही किस कदर देर हो चुकी है और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। निचला होंठ ऊपर वाले दाँतों में दबाए उसने सीढ़ियों का सोचती नज़रों से जायज़ा लिया और लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाए। अभी वो लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई थी कि दरवाजे में किसी ने अपना पाँव फंसाकर उसे बंद होने से रोका और तेजी से अंदर आया। लिफ्ट चल पड़ी तो दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी। तुम? दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। तुम और यहाँ? माहूर ने नखुवत से सवाल किया। क्यों जी, आपके दादा यहाँ के एमडी हैं जो मैं यहाँ नहीं हो सकता? जवाब में वो भी मिर्ची चबाता हुआ बोला। तुम तो मुझे किसी काली बिल्ली की भटकती रूह लगते हो। सुबह से दूसरी दफा रास्ता काट रहे हो। सारा दिन बर्बाद होता नजर आ रहा है मुझे तुम्हारी वजह से। गुस्से से वो सामने देखती बोले जा रही थी। चेहरा एक बार फिर तमतमाने लगा था। मैं काली बिल्ली की रूह हूँ। अच्छा, वाकई मुझे तो लगता है मैं इंसानी मखलूक हूँ। मुझे नींद भी आती है, मैं खाता पीता भी हूँ, सो भी जाता हूँ, लोगों के बैग्स भी जोरों से छुड़ाता हूँ और फिर बेहतरीन इंटरव्यू देने के बाद जॉब भी हथियाने में कामयाब हो जाता हूँ। वल्लाह। वो इतनी मासूमियत से बोल रहा था कि माहौर को समझना दुश्वार हुआ कि आया मजाक कर रहा है या संजीदा है। तुम ये खुशफहमी क्यों करे कि ये जॉब आपको ही मिलेगी? वो मशकूक नजरों से उसे जांचते हुए बोली। कहीं सिफारिशें तो नहीं हो तुम? बाबा, लेट्स सी। वो आला दर्जे की लापरवाही से कंधे उचकाकर बोलता उसे जहर लगा। उससे पहले कि माहूर उसे कोई जवाब देती लिफ्ट रुकी और वो बदतमीज आदमी अगले ही पल बाहर निकल के उसकी नजरों से ओझल हो गया। वो भी मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। उसका दिल परेशान सा हो गया था। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था जैसे सिलेक्शन हो चुका है। ये सब महज खाना पूरी है जो होने जा रही है। उसने मुझे दिल से एक बार अपनी फाइल को चेक किया और इंटरव्यू रूम की जाने पड़ गई। इतने अंदर उम्मीदवार जमा थे जितने लंगर बँटने पे फ़कीर होते हैं। सबको एक नज़र देखती वो एक कोने पर पड़ी खाली चेयर पे बैठ गई। इन तमाम उम्मीदवारों ने भी उसे देखकर कुछ अच्छे तासुरात चेहरे पे नहीं सजाए थे। इंटरव्यू के लिए एक और नमूना देखकर सबकी शक्लें ऐसी हो गई थी जैसे पिछली 2-2 दाढ़ियों दाढ़ें निकलवा के आए हों। सवाल एक कमीने कि जो उसके बिल्कुल सामने वाली सीट पे अकड़ के बैठा एक बाजू साथ वाली सीट के बैक पे फैलाए उसी किसी पान शॉप पर खड़े लोफर की तरह देख रहा था। माहूर का जी किया कि अपना कैनवस उतारे और घुमा के ऐसा मारे कि चोट तो मुंह पर पड़े लेकिन सर के तमाम बाल खुद रू झाड़ियों की तरह खुल्लर खुल्लर जाएं।
مومن تراب ابھی سامنے بیٹھا تھا، دماغ کی ٹیپ میں ملتے جلتے خیالات کی کیسٹ چلائے بیٹھا تھا۔ سوچ مومن بیٹا سوچ، یہ مرینا خان کا لیٹسٹ ورژن شکل سے کافی باصلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ انٹرویو کے لیے اندر چلی گئی تو سمجھ اس کی جاب پکی، ورنہ باقی سب کی شکلوں پر تو گاؤدی لکھا ہے۔ ان کی طرف سے فکر نہیں، جو ایک تڑ میں دکھائی بھی دے رہے ہیں تو ان کو میں آرام سے لالی پاپ دے دوں گا، مگر اس کا سوچ بیٹا، کوئی سائنس لڑا مومن، کیسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے خبیث، شکل سے چول لگتا ہے، لسی کا گلاس مانگنے والوں جیسا منہ ہے اس کا، بس ایک دفعہ انٹرویو کے لیے کال کر لیں پھر تو یہ جاب پکی اپنی، میرا سی وی دھاک بٹھانے کے لیے کافی ہے۔ ماہور کے نکیوں سے مومن کے جوتے کا سول دیکھ رہی تھی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا اور جوتے کے نیچے چوئنگم چپکی ہوئی تھی۔ کاش میں یہ چوئنگم اس کے ہونٹوں پہ چپکا سکتی، ایک دفعہ پھر تقریبی سوچ اس کے دماغ میں سرسرائی۔ بتاؤ بھلا اچھی بھلی شکل کی ہو، مطلب چلو کافی اچھی بھلی ہو تو آرام سے کسی نیک بیبے بندے سے شادی کر کے گھر بساؤ، یہاں کیوں ٹپکی ہو ہمارا حق مارنے؟ نوکری کرنی ہے تو کسی اسکول میں استانی لگ جاؤ اور جہیز بناؤ، پر نہ جی، انہیں مردانہ جیکٹ کی طرح نوکری بھی مردانہ ہی چاہیے۔ مومن نے دل میں اسے بہترین مشوروں سے نوازتے ہوئے کچھ چٹتی نگاہ اس کی بلیک لیدر کی جیکٹ پہ ڈالی۔ دونوں کے خفیہ مراسلات تھی، پیغامات نہ جانے کب تک جاری رہتے کہ اچانک پیوں نے داخلی دروازہ کھول کر سر اندر گھسیڑا اور تنبیہ لہجے میں گویا ہوا، سر سالک کی گاڑی پارکنگ میں پہنچ چکی ہے، آپ سب لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، وہ کسی بھی وقت اوپر پہنچنے والے ہیں۔ سب میں تھرتھلی سی مچ گئی، لڑکیاں اپنے بیگ سے دستے آئینے نکال کر شکلیں دیکھنے لگیں، ایک نے لپسٹک کے شیڈز کو ذرا گہرا کیا، لڑکوں نے اپنے بال میں ہاتھ پھیر کر ان کو سیٹ کیا۔ سر کو اسی روم سے گزر کے اپنے آفس میں جانا تھا جہاں وہ ان تمام امیدواروں کی انٹرویوز لیتے۔ ایسے میں دو نفوس تھے جن کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، محض دماغی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ کاش کہ کچھ ایسا ہو کہ میری باری جلد آ جائے، ورنہ ان 24 امیدواروں کے ہوتے کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کی باری ہی نہ آ سکے اور صاحب بہادر کو کسی ارجنٹ میٹنگ کے لیے کال آ جائے۔ ماہور کے اپنے ہی خدشے تھے۔ جلدی کر مومن، صرف یہ لڑکی پک جائے، باقی سب کی وکٹ میں اڑا لوں گا۔ مومن تراب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے، شہادت کی انگلیاں پستول کی نال کی طرح کھڑی کیے، اب اپنی پرانی ان پر اپنی پیشانی ٹکائے، منہ میں مسلسل دھس دھس کی آواز نکال رہا تھا۔ بھیجے کو ڈیوٹی پہ لگا رکھا تھا، وہ جلدی سے کوئی آئیڈیا سوچے اور پھر ایک دم بالکل ایسے جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آئی یا بڈھے کی منہ پہ نکھار آئی یا پھر گنجے کے سر پہ بال آئیں، مومن تراب کے دماغ کی بتی چلی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چمکی۔ وہ سیدھا ہوا، کوٹ کی فرنٹ پاکٹ سے انک پین نکالا اور کھڑے ہو کر ارد گرد سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، اینی ون ہیز انک پلیز، اینی ون، کسی کے پاس انک ہوگی؟ سب نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے اگنور کیا، بھلا یہاں کون سیاہی کی دوات لے کر گھوم رہا ہوتا۔ مومن تراب کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی، وہ چلتا ہوا چند قدم آگے ہوا اور پین کا کیپ ہٹا کے اسے زور سے جھٹکا، کالی سیاہی کے کئی چھینٹے ماہور کے اوپر گرے، وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی، نہایت ہی غضبناک ہو کر اس نے مومن کو دیکھا جو پریشانی سے بھرپور تاثرات لیے اس سے معذرت کر رہا تھا۔ ماہور اسے کچا چبا جاتی تب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ گھٹیا کمینہ خبیث، جتنی گالیاں وہ اسے دے سکتی تھی دل میں دے ڈالیں۔ قریبی کسی لڑکی نے اسے فوراً واش روم جانے کا مشورہ دیا کیونکہ اس کے چہرے پر بھی چند چھینٹے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ اسے بھی یہی بہتر لگا کہ سر کے آنے سے پہلے ہو آئے۔ اب اس حالت میں وہ اندر آفس میں تو جانے سے رہی۔ اسی کمرے کے ایک طرف کارنر میں چھوٹا سا واش روم تھا، اس نے جلدی سے اس کا رخ کیا، اپنے پیچھے اسے مسلسل مومن تراب کی معذرتی کلمات سنائی دے رہے تھے لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اس واہیات آدمی نے یہ کام جان بوجھ کے کیا ہے۔ چند منٹ لگے اسے فریش ہونے میں، جس وقت وہ باہر نکلی گیم ایک بار پھر پلٹ چکی تھی۔ مومن تراب کو اس نے ہاتھوں میں ڈھیر کاغذات کا پلندہ اٹھایا آفس کے اندر جاتے دیکھا تھا، اس سے آگے ایک بہترین قد کاٹ کی سوٹڈ بوٹڈ مرد کی پشت دکھائی دے رہی تھی، وہ چھمبے سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ کمینہ اندر کیسے چلا گیا؟ یہ سوال اس کے دل میں لمحے کے 1000ویں حصے میں پیدا ہو گیا تھا، مگر خاموشی سے وہ مردہ قدموں سے جلدی اپنی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ سبھی امیدوار آپس میں کسر پسر کرنے مصروف تھے، اس کے ساتھ بیٹھی دو سنجی سنوری لڑکیاں بھی جلے کٹے انداز میں مومن تراب کا رونا رو رہی تھی۔ اف، کتنا خرانٹ ہے یہ لڑکا، کس چالاکی اور مہارت سے اندر گیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرسالے کے جی ایم کے آگے اس نے اپنی ٹانگ کی تھی، وہ بیچارہ منہ کے بل گرا اور ہاتھ میں تھامے سب کے سب پیپرز چھوٹ کر بکھر گئے، اوپر سے غریب کی اتنی موٹی شیشوں والی اینک بھی گری، شیشہ الگ ٹوٹا۔ وہ نیم اندھوں کی طرح واپس نیچے اپنی گاڑی میں سے اسپیئر گلاسز لینے گیا ہے اور یہ چلاک لڑکا فٹافٹ ایفیشنسی دکھاتا سب پیپرز اکٹھے کرتا سرسالے کی مددگار کے طور پہ آفس میں جا گھسا۔ اب دیکھ لینا، اس کا نمبر ہم سب سے بعد میں تھا اور انٹرویو ہوگا سب سے پہلے۔ مجھے تو لگتا ہے سلیکشن ہو چکی ہے، اس کے پاس یقیناً سفارش ہے جبھی تو اتنا اوور کانفیڈنٹ ہے، خواہ مخواہ میں اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، میں تو کل اسپیشلی جا کر فیشل لیا
مینیکیور اور پیڈیکیور بھی کروا ڈالا، سب بیکار گیا۔ دوسری لڑکی نے بھی دل جلی ہونے کا ثبوت دیا۔ ماہور نے کنکھیوں سے اس کے پیروں کی طرف دیکھا جہاں ہر ناخنوں پہ الگ الگ رنگ کی نیل پالش لگی زہر لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں لڑکیاں اپنی شخصیت کے حساب سے فیشن کیوں نہیں کرتی؟ جو چیز انہیں ذرا نہ جچتی ہو وہی کرنا پسند کرتی ہیں۔ یہ سراسر ماہور کی ذاتی رائے تھی، لیکن چاہتی تھی کہ سب لڑکیوں تک پہنچے۔ اس لڑکی کے پیروں سے دھیان ہٹا تو فوراً اندر گھسے مومن تراب کی طرف چلا گیا۔ کیا واقعی یہ سفارش کے تحت آیا ہے؟ پھر تو سراسر دھاندلی ہے باقی سب کے ساتھ۔ میں اس بدتمیز انسان سے زیادہ قابل ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے جی ایم کے گرنے کا ڈرامہ بھی جان بوجھ کر رچایا گیا ہے تاکہ اسی بہانے مومن تراب اندر جا سکے اور کچھ دیر بعد باہر آنے کا اعلان کر دیا جائے کہ سلیکشن ہو چکا ہے۔ آپ لوگ پلیز جا سکتے ہیں۔ لو بھلا بتاؤ، ہم یہاں چنے بیچنے بیٹھے ہیں؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہرگز نہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ کتنا وقت برباد ہوا صبح سے، اور یہاں کے پتہ چل رہا ہے کہ میرٹ پر نہیں سفارش پہ نوکری دی جا رہی ہے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، ایک طائرانہ نگاہ سب امیدواروں کے اکتائے ہوئے چہروں پہ ڈالی اور تن پن کرتی اندر کی جانب بڑھی۔ باہر کھڑے پیون نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی فائل کے ساتھ اسے پرے دھکیلا۔ آفس کا دروازہ کھلنے پہ جو پہلی نسوانی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ بڑے خوشگوار انداز مومن تراب کو سرا رہی تھی۔ امپریسو۔ آئی ونڈر کہ آپ جیسا قابل نوجوان AQ بلڈرز کے پاس اپنی قیمتی 8 ماہ کیوں برباد کر کے آیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں آپ کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہوا ہوگا۔ انفیکٹ میں نے اس لیے وہ جاب چھوڑی تھی کہ تاکہ یہاں آ کر کسی مستحق اور ایلیجبل کینڈیڈیٹ کا حق مار سکوں اپنی سفارش کے بل بوتے پر، رائٹ؟ ماہور نے مومن تراب کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی اور اندر داخل ہو کر فوراً اس کی اصلیت کھول دی۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی اور صرف اپنی بھڑاس نکالنے آئی تھی۔ بڑے سے گلاس ٹاپ ٹیبل کی مخالف سمت بیٹھے اس کمپنی کے مالک سالک پاشا نے بھرپور دلچسپی سے اس کی بات نہ صرف سنی تھی بلکہ ہونٹوں کی پہ مسکراہٹ بھی رنگ گئی تھی۔ مومن تراب کے بالکل ساتھ والی چیئر پہ بیٹھی ایک اسٹائلش اور خوبصورت لڑکی لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اسے آفس سے نکالنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ سالک پاشا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور نرمی کے ساتھ ماہور سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں مس، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ پلیز بیٹھیے اور اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ یہاں سفارش نہیں میرٹ چلتا ہے۔ اور رہ گئی بات مسٹر مومن کی تو یقین کیجیے یہ محض اتفاق ہے کہ یہ میرے جاننے والے نکل آئے ہیں۔ ان کے مرحوم پاپا اور میرے فادر نیبرز اور اچھے فرینڈز رہ چکے ہیں۔ اچھا جی۔ ماہور نے اچھا کو خوب چبا کر اگلا تھا۔ اچھا بہانہ تھا، پھر تو ہو سکتا ہے میری امی اور آپ کی امی بھی دوپٹہ بدل سہیلیاں رہ چکی ہوں۔ تو کیا میں اپنی جاب پکی سمجھوں؟ بولیے۔ ان سب کی بولتی بند کروا کے وہ بولنے کو کہہ رہی تھی۔ سالک پاشا واقعی لاجواب سا اس کا چہرہ تک رہا تھا اور مومن کا بس چلتا تو اس لڑکی کو مکھی بنا کے دیوار پہ چپکا دیتا۔ کس قدر شاطر تھی، نہ جانے کیسے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس جاب کے لیے سالک پاشا واقعی اسے رکھ لے گا۔ پرانے حوالے کام آ گئے تھے۔ کچھ ایسے ہی جلے کٹے تاثرات اس لڑکی کے چہرے پر بھی تھے جو مومن تراب کے ساتھ والی چیئر پہ ٹانگ چڑھائے اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس معاشرے کا یہی تو المیہ ہے سر کہ یہاں چور بازاری عروج پر ہے۔ کوئی اونچی کرسی پر بیٹھ کر بے ایمانی کرتا ہے تو کوئی اس کرسی تک پہنچنے کے لیے اوروں کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ گدھے کے سر پہ تاج پہنانے سے اگر آپ کو کمپنی کے 4 گدھے لگ جاتے ہیں تو میں دعا کروں گی کہ اللہ آپ کی کمپنی کو ایسے لوگوں سے بھر دے۔ چلتی ہوں۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے تن سے بھرپور نظریں مومن پر گاڑے رکھیں جسے اس وقت مجبوری شرافت کے جامے میں رکھے ہوئے تھی، وگرنہ دو بدو لڑائی میں تو اس کا ثانی نہیں تھا کوئی۔ سالک پاشا نے ریوالونگ چیئر پہ ہولے ہولے گھومتے ہوئے بند مٹھی ہونٹوں پہ جمائے بمشکل ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ اتنا تو وہ جان ہی گیا تھا کہ اس لڑکی نے گدھا کسے کہا ہے۔ اپنی بڑاس نکال لینے کے بعد ماہور نے 2 دفعہ زور زور سے اپنا پاؤں ووڈن فلور پہ مارا، گردن اکڑاتے ہوئے مڑی اور آفس سے باہر چلی گئی۔ باہر بیٹھے سبھی امیدواروں کو اس نے مومن تراب کی سلیکشن کے بارے میں بتا کر تھرتھری مچا دی۔ وہ سب بکنے جھکنے لگے۔ زیادہ تر نے مایوس ہو کر ماہور کے ساتھ ہی لفٹ کا رخ کیا۔ اب بھلا مزید بیٹھنے کا کیا فائدہ تھا؟ بلڈنگ سے باہر آ کر ماہور نے ایک نظر سر اٹھا کے شاندار عمارت کو دیکھا۔ دل میں مایوسی اترتی چلی گئی۔ 2 ماہ سے واجب الادا بجلی کے بل، سکولز کالجز کی پینڈنگ فیسز، سبھی کچھ ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ جاب مل جاتی تو کم از کم وہ تنخواہ کی آس میں کسی سے قرض تو لے ہی سکتی تھی نا۔ اب تو اسے اپنی عزت نفس کی قربانی دیتے ہوئے فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے مالک سے ہی منتیں کرنی تھیں۔ وہ ایک نمبر کا خرانٹ آدمی تھا۔ اس نے بیگ میں منہ گھسا کر اپنے والیٹ کے اندر موجود 40 روپے کو دیکھا اور بھرائی آنکھوں سے پیدل ہی ریسٹورانٹ کا رخ کیا۔ آج کا دن واقعی مشکل ترین ثابت ہوا تھا۔ سارے دن کی مشقت، کسٹمرز کی مارا مار اور صبح ہونے والے واقعات نے اس کے اعصاب کو جھنجھلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر یونیفارم تبدیل کر کے گھر واپس کا قصد کرے۔
ابھی تو اس نے ساتھی ورکر طیبہ سے واپسی کے کرائے کے لیے ادھار پیسے لیے تھے، ورنہ اس میں پیدل گھر جانے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ اس کا آف ہو چکا تھا اور اب اسے ریسٹورانٹ کے مالک سے کچھ قرض بھی طلب کرنا تھا، جو کہ خود ایک بے حد مشکل امر تھا۔ ایک تو مختار انصاری خڑوس بہت تھا، دوسرا بلا کے نظر باز انسان تھے۔ اس کی مجبوری تھی یہ جاب، وگرنہ اسے ان کی منحوس نظریں گوارا نہیں تھیں۔ وہ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے مختار انصاری کے آفس کی جانب بڑھی۔ ناک کرنے سے پہلے اس نے باہر کھڑے کھڑے جملے ترتیب دیے اور اسی بے دہانی میں لفظوں کی بنت کرتے اس کا ہاتھ دروازے کی نوب پر پڑا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر گرلز اسٹاف کے سپروائزر نوشابہ مختار انصاری کے تقریباً اوپر گری، شاید ان کے کوٹ کا بٹن ٹانک رہی تھی۔ اسے دیکھتی ہی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور فک رنگت کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ بکھلاکٹ میں بار بار اپنے بال ٹھیک کرتی تھی، لیکن ماہور کی نظر سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ اس کی نسبت مختار انصاری کا رویہ بے جھجک تھا، یوں جیسے ان دونوں کے رنگے ہاتھ پکڑے جانے پر انہیں کوئی شرمندگی نہ ہو، یا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کتنی بار اور کن کن کے ساتھ اس حال میں کس کس کو دکھائی دیے ہوں گے۔ ماہور پورے اعتماد سے چلتی ہوئی اندر آئی، بس اس کے ہاتھ کی پکڑ اپنے بیگ کی اسٹرپ پہ لاشعوری طور پہ سخت ہو گئی۔ آئیے ماہور بی بی، بولیے، کوئی کام ہے کیا؟ مختار انصاری نے چہرے پہ کمینی سی مسکراہٹ سجا کے اس سے پوچھا۔ نظریں ماہور کے سراپے کو گھیرے میں لیے چکی تھیں، وہ دل میں دو گالیاں دیتی ٹیبل کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ نوشابہ اس دوران خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے کچھ ایڈوانس رقم کی ضرورت ہے، تنخواہ میں سے کٹواتی جاؤں گی۔ مختار انصاری نے سوچ میں پڑنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے یوں ہنکارا بھرا جیسے اس نے نوشابہ سے ان کے تعلقات کی نوعیت پوچھ لی ہو۔ بڑایا فلاسفر، گینڈے کا ممیرا بھائی، ایسے پوز کرا جیسے درس دے رہا تھا۔ وہ حسب عادت دل میں حسب پسند بولی۔ مختار انصاری نے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے آنکھوں کو مسلا اور بولے، ایسے ماہور کے کام تمہیں بھی پتہ ہے کچھ مندہ جا رہا ہے، ایسے میں ادھار ایڈوانس وغیرہ جیسے سلسلے میرے لیے چلانا بہت مشکل ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور تم کچھ اوور ٹائم لگا لو، میری کچھ آفس کی دیکھ بھال کر دیا کرنا، میرے کمپیوٹر پر بیٹھ کر ذرا ڈیٹا اپڈیٹ کر دینا، اسی میں تمہارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ بولو کیا کہتی ہو؟ وہ اپنی بٹن جیسی گول گول آنکھیں گھماتے اس سے احسان جتانے والے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ماہور نے صرف چند سیکنڈز لیے تھے سوچنے میں اور پھر اس کا جواب ہاں میں تھا۔ گھر کی حالت اس کے سامنے تھی، کھائے بغیر گزارا نہیں تھا، لیکن بجلی بغیر نہیں چارہ نہیں تھا۔ بل جمع کروانا ہر حال میں ضروری تھا اور رات کو 8:30 بجے جس وقت وہ اوور ٹائم لگا کر گھر پہنچی، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ کھانے کی میز پر پڑے جھوٹے برتن اٹھا کے سنک میں ہی رکھ ڈالے۔ یہ کھانا یقیناً سیف نے بنایا تھا، اس کی غیر موجودگی میں وہ ہر کام کر لیتا تھا سوائے برتن دھونے کا، لہٰذا ماہور جتنی بھی تھکی ہوتی رات لازماً سارا کچن سمیٹ کر سوتی تھی، مگر آج تو جیسے سارا جسم دہائیاں دے رہا تھا۔ سرونگ کاؤنٹر پر کھڑے کھڑے ٹانگیں اگر شل ہوئی تھیں تو کمپیوٹر پر بیٹھے بیٹھے کمر جواب دے دی گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کی مشقت کے دن کب ختم ہوں گے، پتہ نہیں کب اس گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے بھی یا نہیں۔ اگر وہ آج نوکری اسے مل جاتی تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے۔ بستر پر لیٹ کر بھی اسے نوکری کے ہاتھ سے جانے کا صدمہ کھائے جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مومن تراب کا کمینی ہنسی والا چہرہ بھی تصور میں ابھرا تو بے اختیار اس نے دانت کچکچائے اور پھر مومن تراب کو کچا چباتے چباتے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلا سویرا اپنے دامن میں ابھی مزید سختیاں لیے اس کا منتظر تھا۔ اسے جاب مل گئی تھی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ اسے 100% اور دادا کو 200% یقین تھا کہ وہ کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کر سکتا۔ جاب ملنا تو پھر بڑا کمال ہے۔ اسے 2 دن بعد سے جوائن کرنا تھا اور یہ 2 دن وہ مکمل عیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا انٹرویو بہترین رہا تھا، کیونکہ ایک تو وہ پوری چالاکی اور مہارت سے سب سے پہلے آفس کے اندر جا کے دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ سالک پاشا کے فادر اور اس کے بابا کسی زمانے میں دوست رہ چکے تھے، مگر یہ خاصی پرانی بات تھی، ضروری نہیں تھا کہ کسی کو یاد بھی ہوتی۔ مگر مومن کو اس فرم میں انٹرویو دینے جانے سے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کے اونر عادل پاشا اس کے بابا کے دوست رہ چکے ہیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ ذکر ضروری کرے گا، کام بن گیا تو ٹھیک، ورنہ قابلیت کے بل پر نوکری حاصل کر کے ہی رہے گا۔ وہی ہوا جس وقت وہ بڑی چالاکی سے اندر جانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے ساتھ ہی سالک پاشا کو پہچاننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا اور عادل پاشا اور اپنے بابا کی دوستی کا حوالہ دیا۔ سالک پاشا بھی فوراً پہچان گیا اور بہت اچھے طریقے سے اس سے ملا، مگر نوکری پھر بھی اسے قابلیت کی بنیاد پر ہی ملی۔ اس کا سی وی بہترین تھا اور دوسرا ماہور نے اس کی راہ ہموار کرنے میں مزید مدد کر دی تھی۔ وہ اس کے آفس کے اندر جانے پر اتنی ہائپر ہو گئی کہ خود تو انٹرویو کو لات مار کر نکلی ہی تھی، باہر بیٹھے بیشتر امیدواروں کو تاؤ دلا کر واپس جانے پہ مجبور کر گئی تھی، اور جو رہ گئے تھے ان میں سب بلا شبہ مومن تراب بہترین چوائس تھا۔
سلیکٹ تو وہ اسی وقت کر لیا گیا تھا، لیکن باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیٹر اسے آج گھر پہ موصول ہوا تھا۔ وہ دادا کے ساتھ مل کر کپڑے دھلوا رہا تھا۔ صبح سویرے اسے گرم بستر سے کھینچ نکال کر باہر صحن میں ٹھٹرتی سردی میں کپڑے دھلوانے کے لیے دادا نے شاویز سے اس کے بھتیجے کا ٹیڈی بیئر منگوایا تھا۔ حیران پریشان سا شاویز جب ٹیڈی بیئر لے کر پہنچا تو دادا نے اس کے استفسار پر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ مومن کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر دبے پیر اس کے بستر کے قریب آئے اور ایک سائڈ سے لحاف اٹھا کر وہ ٹیڈی بیئر اندر گھسا کر اور اپنی چھڑی کی مدد سے آہستگی کے ساتھ اسے اوپر کو دھکیلا، یہاں تک کہ وہ مومن کی باہوں میں سما گیا۔ دادا کی کھٹر پٹر نے مومن کے سوئے حواس بیدار کیے اور پھر چند پل نہیں گزرے ہوں گے کہ زوردار چیخ مارتا ہوا مومن بدکتا ہوا لحاف سے یوں اچھل کر باہر آیا جیسے اسے ٹھنڈے پانی کے حوض میں پھینک دیا گیا ہو۔ سامنے کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھے دادا کو اور ساتھ کھڑے شاویز کو خرگوش جیسے بڑے دانتوں کو نکلتے دیکھ کر اس نے پہلے تیکھے چتونوں کے ساتھ دونوں کو باری باری گھورا اور پھر ذرا سا جھک کر احتیاط کے ساتھ لحاف کو ایک کنارے سے ہٹایا، مبادا وہ نرم گرم مخملی جانور جو اس کی باہوں نے محسوس کیا تھا چھلانگ لگاتا اس کی اوپر نہ جائے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک جھٹکے سے اس نے لحاف الٹ دیا۔ اندر ایک نومولود بچے جتنا ٹیڈی بیئر پڑا اس کی مردانگی کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے دادا؟ حد ہو گئی ویسے۔ یہ بھلا اٹھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ آپ مجھے ویسے ہی اٹھاتے تو کیا میں نہ اٹھتا؟ اٹھتا؟ گھنٹہ بھر بعد؟ دادا کی طرف سے ٹھنڈا سا جواب آیا۔ تو اٹھ تو جاتا نا، لیکن آپ کے اس مذاق نے میری دنیا سے اٹھ جانے کے چانسز ہو سکتے تھے۔ قسم سے مجھے یوں لگا جیسے میرے پہلو میں اوف اب کیا بتاؤں، جانے دیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتا دھپ سے بیڈ پر بیٹھا۔ نہیں تم بتاؤ گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ لیکن فی الحال میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ 3 ہفتوں کے کپڑے نہیں دھلے، اور اب نہ میرے پاس اور نہ تمہارے پاس ایک بھی گرم کپڑا صاف حالت میں الماری میں موجود ہے، لہٰذا باہر صحن میں چلو اور مشین لگا کے کپڑے دھو۔ چلو شاباش، تب تک میں گرم گرم چائے بناتا ہوں۔ دونوں دادا پوتے چائے پاپوں کا ناشتہ کریں گے اور دوبارہ سے مصروف ہو جائیں گے، تم کپڑے دھونے میں اور میں دھوپ سینکنے میں۔ چلو جلدی سے باہر آؤ، ورنہ اب دوبارہ میں گلی سے کوئی کتا اٹھا کر تم پہ چھوڑوں گا۔ دادا چھڑی سے اسے وارن کرتے زور زور سے اسے ٹیکتے باہر نکل گئے تھے۔ مومن نے ٹیڈی بیئر کو پکڑا اور کھینچ کر دانت نکالتے شاویز کے منہ پہ دے مارا۔ ہمیشہ ایسی منحوس اشیاء تیری ہی بغل سے نکلتی ہیں، تجھے کیڑے پڑیں گے، دیکھ لینا تیری جس لڑکی سے شادی ہوگی اس کی داڑھی مونچھ ہوگی اور وہ تجھے پپو کی امی اور تو اسے پپو کے پاپا بلایا کرو گے۔ میری ہائے لگے گی تجھے شاویز، اس کڑکتی سردی میں تو نے میرے بستر میں یہ ٹھیلے سے لیا ریچھ کھسوایا ہے۔ میرا وقت آنے دے، میں تجھے اصلی ریچھ کے درشن کرواؤں گا کمینے۔ ٹیڈی بیئر کو سینے سے چپکائے ہونک سا شاویز مومن کے زنانہ کوسنے یوں سن رہا تھا جیسے لوگ بھی ٹی وی کی خبریں سنا کرتے تھے۔ ٹیڈی بیئر کو سہلاتے ہوئے بھول پن کی کامیاب تاثرات چہرے پہ سجائے ہوئے بولا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارے دادا کو انکار کرنے کا مطلب ہے جینے سے انکار کرنا، اور میں اس بھری جوانی میں جبکہ میرے آگے پیچھے لڑکیاں اور اولوں کی صورت تڑا تڑ برستی ہیں اپنی جان پہ ظلم نہیں کر سکتا، سمجھے؟ تم نے واقعی آج تک خود کو آئینے میں نہیں دیکھا پیارے؟ مومن نے مصنوعی حیرت سے شاویز سے سوال کیا۔ دیکھ لیا کر گھونچو، اوقات یاد رہتی ہے۔ چل اب پتلی گلی سے نکل لے اور شام کو تیار رہنا، جم چلنا ہے۔ چل نکل اب۔ شاویز اسے کھڑے تیوروں سے گھورتا بڑبڑاتا چلا گیا اور جی کڑا کر کے باہر صحن میں چلا آیا جہاں سردی یوں اکڑ کے پھر رہی تھی جیسے اس کے نکاح میں ہو۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بغلوں میں دبایا اور کچن میں دادا کے پاس چلا آیا جہاں چولہے کی فرحت بخش حرارت پھیلی تھی۔ دادا مگوں میں چائے انڈیل چکے تھے اور اب ساری پتی کو پونی میں ڈال کر ساس پین کے پیندے سے دبا دبا کر اس میں سے چائے کشید کر رہے تھے۔ مومن جھلا کے رہ گیا اور چڑ کر بولا، دادا خبردار جو آپ نے یہ پتی میرے بگ میں نچوڑی، سخت الجھن ہوتی ہے مجھے اس حرکت سے، میں نہیں پیوں گا ورنہ۔ ہاں ظاہر ہے تیرے باپ نے چلتی مل نہیں چھوڑی تھی نا جو اتنے نخرے کر رہے ہیں، میں کم از کم یہ چند گھونٹ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ تو نہ کریں اپنے مگ میں نچوڑیں، مجھے کیوں دیتے ہیں؟ مجھے کوفت ہوتی ہے دادا۔ ابے او کوفتے، چائے میں پاپے ڈبو کے کھاؤ اور باہر واشنگ مشین کو درشن کراؤ، آج کپڑے ہر حال میں دھلنے ہی ہیں، دادا نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کیونکہ مومن کے تیور سست تھے۔ اتنا سن کر بھی اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ احسان کرتی ہوئی اس نے 2 رس چائے میں ڈبو ڈبو کے مارے اور بقیے ایک گھونٹ میں پی کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کپڑے دھونا کون سا آسان کام تھا، وہ بھی جب دادا سر پہ بیٹھ کر دھلوائیں۔ ایسے ملو، یہاں سے رگڑو، مشین کو ایک چکر اور دو، میرے تو ہاتھ سے ملنا، مشین میں مت ڈالنا۔ ایسے میں مومن کو نانی دادی سبھی یاد آ جاتی۔ وہ بلا تکان بڑ بڑ کرتا اور کپڑے دھوتا جاتا۔ دادا سکون سے باسی اخبار میں منہ کے آگے کیے اس کی سنے جاتے جیسے ابھی سن رہے تھے۔
میں کہتا ہوں آخر اتنی محنت سے جو میں نے MBIT کی ڈگری لی تھی، کیا وہ اس مشین کو پھیرے میں دے دوں؟ رنگین اور سفید کپڑے الگ الگ کرنا سیکھوں؟ فرش پہ پھسکڑا مار کر بیٹھتے ہوئے کالروں پہ برش رگڑوں؟ نیل کتنا ڈالنا ہے اس کا حساب رکھوں؟ اور دادا آپ کا بس چلے تو ہر شے کو نیلو نیل کر دیں۔ میں کہے دے رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے اب یہ زنانہ کام۔ تم مردانہ سمجھ کر کر لیا کرو، کیونکہ مردانہ کپڑے دھوتے ہو۔ دادا نے اخبار کے پیچھے سے ہی جواب دیا۔ ہاں، بھلا سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دھوتا تو کپڑے ہی ہوں نا۔ اب یہی دیکھیں، یہ اس نے ہاتھ میں تھامی ہلکے نیلے رنگ کی بیڈ شیٹ لہرائی۔ اس بیڈ شیٹ کو میں تب سے دیکھ رہا ہوں جب سے میں خود ابھی شیٹ بچھا کر سوتا تھا، لیکن مجھال ہے آپ نے اسے اللہ واسطے کسی کو دیا ہو۔ یہ منحوس آج بھی ہمارے گھر میں ہے۔ اب تو اس کی حالت کسی سال خوردہ بینر جیسی ہو چکی ہے جسے ایک بار لگا دینے کے بعد اتارنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس پر سونے سے مجھے پت نکل آتی ہے دادا، میرے جسم پر کانٹوں کی طرح چبھتی ہے یہ۔ بک بک بند کرو، سردیوں میں پت نہیں نکلتی، اچھی بھلی بیڈ شیٹ ہے، تمہاری دادی نے اس زمانے میں 350 کی خریدی تھی، اب لینے جاؤ تو 3000 سے کم میں نہیں ملے گی۔ اور تم کدھر کی لیڈی ڈیانا ہو جو تمہارے جسم کو ریشم چاہیے؟ دادا نے ٹھنڈے لہجے میں اسے دھو کے رکھ دیا۔ اخبار ہنوز چہرے کے آگے تھا۔ بس میں نے کہہ دیا۔ مومن نے شراب کی آواز کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی بیڈ شیٹ پانی کے ٹب میں پھینکی اور بولا، اس گھر کو عورت کی ضرورت ہے۔ ارے دادا قربان تجھ پہ میرے پوتے، مجھے یہ بات کہتے شرم آتی تھی، آخر کو مشرقی دادا ہوں نا۔ اب تجھے یہ نادر خیال آئی گیا ہے تو میں کیوں نہ تیری خوشی پوری کر دوں۔ رکھ بیٹا رکھ، تو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسے ہی تیری دادی بنا لاؤں گا، تو بس دادی بتا اپنی پسند کی۔ دادا اخبار پرے پھینکتے جوش میں آئے جیسے ابھی مومن اپنی پیچھے چھپی دادی لا کر سامنے کھڑی کرے گا۔ مومن انہیں کینہ توز نظروں سے بالکل اسی انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے دادا عام طور پہ اسے دیکھا کرتے تھے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے دادا؟ آپ نے تو میری آنکھوں کے سوتے پھوڑ ڈالے۔ بندہ پوچھے کہ اپنے لیے دادی ڈھونڈنی ہے تو گھر والی نہ ڈھونڈ لوں؟ اب میں اس عمر میں ستیلی دادی کا دکھ نہیں اٹھا سکتا، نہ جانے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے مجھ پہ۔ آپ کی تو آنکھوں پہ ظاہر ہے خمار کی پٹی بن جائے گی، میں مسکین کدھر جاؤں گا؟ نہ بابا نہ، آپ کماری بھلے کمینہ دھڑلا نہ ہو تو۔ میں نے ساری عمر اس آس میں گزاری کہ کب میرا پوتا جوان ہو اور اپنی دادی خود چن کے لائے، مجھے کیا پتا تھا تم میری آنکھوں کے خواب نوچ ڈالو گے؟ دادا کے ایموشنل بیان پہ ایک سنجیدہ سی نظر مومن نے ان کے چہرے پر ڈالنے کی کوشش کی، مگر دادا اخبار کی آڑ سے بولے، جیسے مجھے دادی کی ضرورت نہیں ویسے ہی آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تو گھر کے کام کرنے والی عورت کی بات کی تھی، اب آپ اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگے ہیں، ہی۔ بات مکمل کر کے مومن مضحکہ خیز انداز میں ہنسا تو دادا کا ہاتھ پاؤں میں پہنے سلیپر کی طرف ہو گیا، اس سے پہلے کہ کھینچ کر سلیپر مارتے اور دل ٹھنڈا کرتے گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ مومن سرف سے لتھڑے ہاتھوں سمیت گیٹ تک گیا تھا اور واپسی پر گھوڑے کی طرح ہنہناتا تھا۔ یس مل گئی، مجھے ملنی ہی تھی، بھلا مومن تراب کے آگے کس کی دال گل سکتی ہے؟ اٹس آل اباؤٹ گٹس۔ مومن خوشی سے کہہ کے لگاتا دادا کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے بولا، اب آپ مجھ سے مزید یہ زنانہ کام نہیں کروا سکتے، کیونکہ مجھے یعنی کہ مومن تراب کو جانی مانی فرم میں بہترین نوکری مل گئی ہے۔ اب میں بابو بن کے اپنی آرام دہ آفس میں بیٹھا کروں گا، ترقی میرے قدم چومے گی اور میں اسے بار بار کہوں گا، ذرا زور سے چوم اور زور سے۔ اور وہ آنکھیں میچے یوں بولا جیسے ترقی نہ ہو گئی ہو، وہ ہو گئی ہو، آہو۔ دادا نے اپنا چشمہ اتارا، مومن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا سا آگے ہوئے، اس کے گرم اونی سویٹر کا دامن پکڑ کے اسے کھینچا اور چشمے کی شیشے صاف کرتے ہوئے بولے، پوتے تم بھلے سے فرم کے مالک بھی بن جاؤ نا، کپڑے تو میں تم ہی سے دھلواؤں گا، کیونکہ جو مزہ تمہاری دھلائی میں ہے وہ کسی اور کی کہاں۔ ان کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا اور مومن چڑھ بھی گیا۔ اس نے ایک آئیبرو کاٹتے ہوئے دادا کو گھورا اور چبا چبا کے بولا، انفیکٹ آپ کو ایک پوتے کی نہیں ایک چھوٹے کی ضرورت ہے دادا، جسے آپ جب چاہیں آواز دیں اور حکم بجا لانے کے لیے دوڑاتے رہیں۔ چھوٹے آئیو ذرا گیٹ کھولیو، چھوٹے ذرا چھت سے کپڑے تو اتار لائیو، چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ بس میں نے بھی کہہ دیا، آج ہی شاویز کی کام والی ماسی سے کہیں گے کہ ہمارے گھر کی بھی صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی کر جایا کرے۔ بس کہہ دیا، اب جو خرچہ ہوگا میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ اس کی گردن میں آتا اکڑاؤ دادا کو تاؤ دلانے کے لیے بہت تھا، اب کہ انہوں نے لحاظ نہیں کیا تھا بلکہ سلیپر اتار کے سچ میں اس کی گدی پہ دے برسایا تھا۔ مومن بیچارہ آنکھیں میچے ہونے والے خرچے کا حساب لگا رہا تھا، یکدم بلبلا کے رہ گیا۔ اس کے بعد پوتا آگے آگے تھا، دادا پیچھے پیچھے، سارے میں مومن کی اوئے کوئی بچاؤ اور دادا کی کر خرچہ کی آوازیں گونج رہی تھیں، جبکہ کپڑوں کا ڈھیر اور سرف کا جھاگ وہیں ایک کونے پہ پھسکڑا مارے اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔
وہ سب نہایت خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، سبھی کے انداز بجے بجے سے تھے۔ ماہور ایک ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے دوسرے ہاتھ میں سے ذوحان کا سر سہلا رہی تھی، جبکہ سوچتی نظریں ناشتے کے میز کے عین وسط میں پیوست تھیں۔ سیف اور ریان بھی اسے مسلسل نوٹ کر رہے تھے۔ وہ موڈی تھی، اگر بتانا چاہتی تو خود سے بتا ہی دیتی، وگرنہ اگلا لاکھ سر پٹک لے وہ بھاپ تک نہ نکلتی۔ لیکن وہ دونوں اس کے بھائی تھے، وہ اچھے بغیر وہ رہ بھی نہ سکتے تھے۔ ریان نے کوہنی مار کے سیف کو ابتدا کرنے کا اشارہ کیا۔ اپیا کیا بات ہے، کل سے اس قدر چپ کیوں ہو؟ کیا جاب نہیں ملی اس لیے؟ سیف نے چائے کا گھونٹ پھڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب رس ملائی کے اس پر ملائی لگا رہا تھا وہ رس لے کر اس پر ملائی لگا رہا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اتنی جلدی ہار نہیں مانتی۔ یہ نہ صحیح اور صحیح، نوکریوں کا کال تھوڑی ہے نہ ہے اس ملک میں، ہر روز اتنی جابس نکلتی ہیں۔ ہاں بس انہیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس تگڑی سفارش یا پھر ٹانگ کھینچنے کا گر آتا ہو۔ اس کے تصور میں ایک بار پھر مومن تراب بن کر آیا تھا، اندر تک کڑواہٹ سی بھر گئی تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا اسے طلاق ہوئے، اب تو وہ سب عادی ہو چکے تھے۔ اچھا چلیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ پہلے بجلی کا بل جمع کروائیں یا اسکول کالج کی فیسیں؟ سیف نے یہ بات پوچھتے ہوئے کسی مجرم کی طرح نظر چرائی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کل ذوحان اور جنت کو بھی اسکول کی طرف سے لاسٹ نوٹس ملا ہے۔ تم بل جمع کرواؤ نا، آج میں مزید رقم کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ ایک گمبھیر خاموشی ان سب کے درمیان چند پل کو چھانسی گئی، جس سے عقیل مغل کی بڑبڑاہٹ نے توڑا۔ رات 2:30 بجے گھر آئے تھے اور آتے ساتھ ہی لاؤنج کے فرش پہ دھڑام سے گر کے بے سدھ ہو گئے تھے۔ اس حالت میں ان کا کوئی گاڑی بھی رونتی گزر جاتی تو کبھی ہوش میں نہ آتے تھے، نہ جانے گھر کیسے آئے جاتے۔ ماہور انہیں دیکھ کر اکثر یہی دعا کرتی تھی کہ کاش یہ کبھی گھر نہ آئے۔ اس کی زندگی کو اس نہج پر پہنچانے والی دو ہی تو ہستیاں تھیں، ایک اس کا باپ اور دوسری کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی رگوں میں خون ابل پڑتا تھا۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ اٹھو اٹھو تم لوگ، نکلو، مت اتنی دیر کیا کرو۔ اور ذوحان، تمہارے اسکول سے کل پھر مجھے کال آئی تھی، پرنسپل نے بلایا، کیا کیا ہے اب تم نے؟ مجھے گھر پر ہی بتا دو تو بہتر ہے، ورنہ وہاں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی تو اسکول سے جوتے لگاتی آؤں گی اور گھر تک لا کر بھی بس نہیں کروں گی۔ اس لیے مجھے اپنی کرتوت کے بارے میں بھی اب بھی آگاہ کر دو، بولو۔ سب کی نظریں ذوحان پہ جم گئی تھیں۔ گھبرا تو وہ پہلے ہی گیا تھا، مزید حواس باختہ ہو گیا تھا، اور اسی حواس باختگی میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا پیا، کچھ بھی نہیں، سب مجھ سے لڑتے ہیں، مجھ پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، سب کے سب۔ کون سنی، کون لگاتا ہے جھوٹے الزام اور کون لڑتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کس کی بات کر رہے ہو؟ ماہور نے پریشانی سے ذوحان کا چہرہ جانچتے ہوئے سوال کیا۔ جواباً وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ سب کی مشکوک نظریں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے سب کو باری باری دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھا، اپنا بیگ گھسیٹا اور یوں باہر نکلتا چلا گیا جیسے ڈر ہو کہ 2 پل میں مزید ٹھہرا تو اس کی شامت یقینی ہے۔ ماہور اس کی حرکت پہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ذوحان کے انداز میں جارحانہ پن نمایاں تھا۔ سیف اور ریان بھی اس کے رویے پہ حیرت زدہ تھے۔ صرف جنت تھی جو سکون سے ناشتہ کر رہی تھی، جیسے یا موجود ہی نہیں یا پھر یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم تینوں بھی اٹھو، اب جاؤ اس کے پیچھے، ادھر ادھر نہ نکل جائے کہیں۔ اٹھو جنت، دیر ہو رہی ہے۔ جنت اپنا سلائس ہاتھ میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج مجھے زونی کے اسکول چکر لگانا ہی پڑے گا، کوئی سیریس بات نہ ہو، ماہور نے دونوں ہاتھوں میں سر لیتے ہوئے کہا۔ سیف نے قدرے تعصب سے اسے دیکھا، اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں کتنی آزمائشوں میں مبتلا تھی اس کی بڑی بہن، اس بات کو اسے بخوبی احساس تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے اپنے بیگز پکڑے باہر نکل گئے۔ ماہور کتنے ہی دن سر ٹیبل پہ گرائے بیٹھی رہی، پھر ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی جب عقیل مغل کے ہوش میں آنے کی علامت ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ اس سے پہلے کہ برداشت جواب دے جاتی، ماہور نے فٹافٹ برتن سمیٹے اور جیکٹ پہن کر سر کو سٹالر سے پیٹا اور چابیاں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ دیکھیے پرنسپل صاحب، آپ اس سارے معاملے کو یک طرفہ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ذوحان بے قصور ہے، لیکن آپ دوسرے بچوں سے بھی تو باز پرس کریں نا، آخر انہوں نے ذوحان کو گالی کیوں دی؟ اور کچھ پریشان اور کچھ نادم سی پرنسپل صاحب کو ذوحان کی صفائی دیتے ہوئے بولی۔ وہ ریسٹورانٹ سے کچھ دیر کا آف لے کر ذوحان کے اسکول آئی تھی۔ یہاں پہنچنے سے پہلے وہ رائنا کو ساتھ لینا نہیں بھولی تھی، نہ جانے کیوں اس کا ساتھ اسے تقویت دیتا تھا۔ پرنسپل صاحب کے پاس ذوحان کی شکایتوں کا انبار تھا، ذوحان ایسا ہے، ذوحان ویسا ہے۔ ماہور کو یہ معاملہ ذاتی ناپسندیدگی کا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی برائیاں گنوانے میں پرنسپل صاحب کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ ذوحان کی اپنی کلاس فیلو سے لڑائی ہو گئی تھی، وہ بچہ خاصی ویل آف فیملی سے تھا۔ بقول پرنسپل، ذوحان نے نہ صرف اس بچے کو مارا پیٹا بلکہ اس کی بکس بھی پھاڑ دیں۔ وہ ماہور کو یہ سب بتاتے ہوئے اسکول کے پرنسپل کم اور اس بچے کے گارڈین زیادہ لگ رہے تھے۔ دیکھیں مس ماہور، ذوحان کا آئے روز کسی نہ کسی سے جھگڑا رہتا ہے، وہ اتنا جھگڑالو ہے کہ اسے کوئی لڑنے کے لیے میسر نہ ہو تو اسکول کی پچھلی گراؤنڈ میں جا کر خود سے لڑتا ہے، درختوں پہ چھڑیاں برساتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ شرجیل کے ساتھ بھی جھگڑے کی ابتدا اسی نے کی، ورنہ وہ بچہ بڑا بھلا مانس ہے۔ اچھا،
رائنا اس بات پہ چڑھک کر بولی۔ وہ کب سے خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور کوہنی کو کرسی کی ہتھی پر ٹکائے، شہادت کی انگلی کو ہونٹوں پہ جمائے، آنکھیں سکیڑے پرنسپل کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا ہی بھلا مانس ہے تو آپ ہی کے منہ سے نکلا تھا کہ اس بچے نے ذوحان کو گالی سی دی تھی۔ اب اگر وہ بچہ غلطی سے گالی دے سکتا ہے تو ذوحان بھی غلطی سے اسے پنچ مار سکتا ہے پرنسپل صاحب۔ ماہور نے ٹیبل کے نیچے سے پاؤں مار کے رائنا کو خاموش رہنے کا الٹیمیٹم دیا تھا، مگر مقابل رائنا تھی، فوراً اس کی پہنچ سے پیر کو دور کیا اور گردن اکڑا کر پوچھ پڑتال کے لیے سیدھی ہو بیٹھی۔ پرنسپل پہلے ہی بل کھائے ہوئے تھے، مزید تلخی سے گویا ہوئے۔ دیکھیے مس، ہماری اسکول کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ شرجیلے اسکول کے ٹرسٹیز میں سے ایک کا پوتا ہے، وہ کوئی معمولی گھرانے کا بچہ نہیں۔ ہمارے اسکول اس سے کس بنیاد پہ باز برس کر اس کے سبھی ڈیوز وقت پہ کلیئر ہوتے ہیں، 3 ماہ پینڈنگ نہیں رہتے۔ ہاں، پرنسپل نے تو اتنی جلدی اصل کھولن باہر نکالی تھی کہ کمال ہی کیا تھا۔ ماہور نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں اور رائنا نے ناسمجھی کے ساتھ اس کی سمت دیکھا تھا۔ اسے چند پل لگے تھے سارے فتنے کی اصل تک پہنچنے میں۔ یقیناً ذوحان اور جنت کی فیسز ادا نہیں ہوئیں اور پرنسپل صاحب نے بچوں کے چھوٹے سے جھگڑے کو بنیاد بنا کر اصل ایشو پہ بات کرنا تھی، لیکن انہوں نے بہت عامیانہ طریقہ اپنایا تھا۔ پیرنٹس کو آفس میں بلا کر ذلیل کر کے فیسز وصول کرنا کہاں کی انسانیت تھی۔ رائنا کے مارے تیش کے نتنے پھڑکنے لگے تھے۔ اس نے اپنا لیدر بیگ زوردار آواز کے ساتھ گلاس ٹیبل پہ مارا اور اپنی لمبی انگلی پہ پرنسپل کی طرف کھڑی کرتے ہوئے ان سے بولی، آئے تو ہم یہاں ذوحان اور جنت کے ڈیوز کلیئر کرنے تھے، لیکن اس بہانے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ بچوں کے ساتھ تعصب برتتے ہیں۔ پہلا فقرہ سن کر جو پرنسپل کی باتیں چرین تھیں، دوسرے کے ساتھ واپس ٹھکانے پہ آ گئیں۔ وہ ہکلا سے گئی، ارے 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 نہ، نہیں، ایسا نہیں ہے ہرگز۔ ذوحان بہت انٹیلیجنٹ ہے، بس اس دفعہ ہی کچھ زیادہ ہائپر ہو گیا ہے۔ چلے جانے دیں، میں دیکھ لوں گا اس سارے معاملے کو۔ آپ پلیز ایڈمن آفس جا کر ڈیوز کلیئر کر لیجئے، تب تک میں آپ کے لیے کافی منگواتا ہوں۔ ماہور پرنسپل کی گرگٹی طبیعت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ حیران پریشان تو وہ رائنا کی بات پر بھی تھی، بھلا اس کے پاس کہاں تھے فیس کے پیسے، وہ بھی 3 ماہ کی اکٹھی فیس۔ وہ مسلسل رائنا کو متوجہ کرنے کی کوشش میں تھی، مگر وہ میڈم تو جیسے یہاں کسی اور کے ساتھ آئی تھیں جو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہی تھیں۔ تیوریاں چڑھائے وہ پرنسپل سے بولی، آپ اپنی کافی اپنے پاس رکھیے، کچھ دیر میں آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے۔ ہم ذرا ایڈمن آفس سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میرا اگلا سٹیپ آپ کے اسکول کے ہیڈ آفس کال کرنے کا ہوگا۔ میں آپ کی کمپلینٹ لازمی کروں گی، کس طرح آپ نے ہمارے بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو بروقت ڈیوز کلیئر نہ ہونے پر ڈی گریڈ کیا ہے، اور آج کے بعد رائنا اپنی کرسی سے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور ٹیبل پر ہتھیلیاں جماتے ہوئی بولی، اگر آپ نے ہمارے بچوں کو ان کی کسی کلاس فیلو یا فیکلٹی کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یقین جانیے بس 2 دن میں آپ کا اسکول بند کروا دوں گی۔ اس علاقے میں ایس ایس پی میرا بہنوئی ہے، بس اپنا تعارف کافی رہے گا پرنسپل صاحب۔ رائنا نے سکتے میں آئی ماہور کا بازو تھاما اور آفس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے پرنسپل صاحب پریشانی کے عالم میں ادھ کھلا منہ لیے بیٹھے رہ گئے۔ ٹیکسی میں اس قدر خاموشی تھی کہ اسے اب الجھن ہونے لگی۔ وہ تو چپ بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی، کوئی نہ ملتا تو خود سے ہی 4 باتیں کر لیتی تھی۔ پہلو پر پہلو بدلے جا رہی تھی، مگر ماہور نے رخ بدل کر نہ دیکھا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے باہر بھاگتی دوڑتی ٹریفک میں اللہ جانے کون سی دنیا دریافت کرنے کے چکروں میں تھی۔ عارض لال بھبوکا ہوئے اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ دے رہے تھے، نتنے بڑے ردھم سے پھڑک رہے تھے اور ماتھے پہ پڑے بل جیسے سارے غصے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کو ہنسی آ گئی جیسے اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ہنسی تو ماہور نے پلٹ کر اسے شکوہ کنان نظروں سے دیکھا۔ پلکوں پہ ہلکی سی نمی بھی اختیار اتر آئی تھی۔ رائنا نے طویل سانس بھری اور اسے دھیمے سے مخاطب کیا، ٹیکسی میں نہ بیٹھی ہوتی تو اپنے مخصوص والیوم میں ہی بات کرتی۔ تمہیں پتہ ہے ماہی، تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی سڑی ہوئی ہو، اپنا خون جلا جلا کر تم نے ڈریگن کی طرح آگ اگلنے لگی ہو، ہا ہا ہا۔ وہ بھرپور ہنسی، مگر ماہور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تک نہ کھلی۔ رائنا نے اپنا بیگ دھپ آواز کے ساتھ اس کے پہلو میں کھینچ مارا اور دھونس سے بولی، اب کیا جان لوگی میری، بس بھی کرو، میں اگر مر گئی تو دن رات مجھے یاد کر کے رویا کرو گی تم، ہاں نہیں تو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رائنا، میں کس طرح اتنی بڑی رقم کا قرض اتاروں گی، تمہیں زونی اور جنت کی فیس پے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اچھا جی، تو تم کیا کر لیتی ہیں جی؟ رائنا نے آئیبرو چکاتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے تمہیں منع کر دیتی، اور کیا؟ اچھا تو پھر وہ پرنسپل کا بچہ دونوں کو ایکسپیل کر دیتا اسکول سے، وہ ٹھیک تھا؟ نہیں نہیں، اس کی نوبت نہیں آتی، میں چند دن تک رقم ارینج کر ہی لیتی، ہو جاتا کچھ نہ کچھ۔ اوہ ہاں جی، آپ کے تو اشارہ ایبرو پر نوٹوں کی کتار ہاتھ بندھے چلی آتی ہے نا، اور کورنچ وجالاتے ہوئے عرض کرتی، بولیے ماہور بی بی، ہمیں کس کی جیب میں جانا ہے؟ اتنی ہی تو تمہاری پے آ رہی ہے، ہیں جی؟ کچھ بھی کرتی ہو رائنا، لیکن تمہارا احسان لیتے ہوئے مجھے واقعی شرم آ رہی ہے۔ پہلی کیا کم کرتی ہو تم ہمارے لیے، جانے انجانے میں کتنے ہی تو مقروض ہیں ہم تمہارے، اب یہ نیا بار۔
तासुफ उसके लहजे में बोल रहा था। रायना ने उसके करीब खिसक कर बड़ी मोहब्बत से उसका साथ लगाया और उसे धीमा से झंझोड़ती हुई बोली, ऐसा मत सोचा करो माही, मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर जब से मैं ब्याह कर तुम्हारे हमसाए में आई थी तब से ही तुम मुझसे, तुम्हारे बहन भाइयों से बिल्कुल अपनों सी उनसीयत हो गई है। गो के मुझे तुमने शुरू में बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई थी, मगर फिर भी मैं ढीठ बनी आती रही, यहाँ तक कि तुम सबसे मानूस हो गए। आकिब ने कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी ज़माने में उनकी अम्मी की तुम्हारी वालदा से बहुत अच्छी दोस्ती रही है। खैर छोड़ो इन बातों को। अभी फ़िलहाल ज़ुहान का और जन्नत की फ़ीसों की तरफ से तुम टेंशन ख़त्म हुई ना? अब सैफ और रियान का मसला भी हल हो ही जाएगा। कुछ दिन में आकिब से मज़ीद पैसे माँगूँगी, तुम आराम से उनकी फ़ीस। खबरदार! महानूर एकदम से सख्ती से उसकी बात काटती हुई बोली, खबरदार जो तुमने अब एक भी पैसा मुझ पर या मेरे घर वालों पर लगाने की कोशिश की तो। उसका तनफ़ुस तेज़ हो गया था और आंखें ना चाहते हुए भी छलक गई थीं। माहूर के रवैये से रायना यकदम खफीफ सी हो गई थी। माहूर ने महसूस करते साथ ही फ़ौरन उसका हाथ थाम कर अकीदत से उसकी पुश्त पर बोसा दिया और भराई हुई आवाज़ में बोली, तुम मेरे लिए क्या हो, इसका अंदाज़ा मुझे अपने हर मुश्किल वक्त में होता है रायना। तुम वो दोस्त हो जो कड़े वक्त में पीठ नहीं दिखाते, बल्कि अपनी पीठ पर दोस्त का बोझ उठाते हो। लेकिन मैं ना तो खुद गर्ज हूँ, ना ही मौका परस्त। कमज़ोर इंसान दूसरों की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाता। कम से कम मैं ऐसी नहीं हूँ। तुमने जितना भी मेरे लिए किया है ना, मेरा हक था ना, तुम्हारा फ़र्ज़ था। फिर भी ये तुम्हारी दोस्ती का मुझ पे एहसान है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझ पे इतना बोझ मत डालो कि मैं उतार ना सकूँ। प्लीज़। रायना ने एक तवील और मुतमईन सांस फ़िज़ा के सुपुर्द किया और मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर से अपना सर टिकाती हुई बोली, तुम भी ना एकदम पकली हो। मुझे यूँ समझा रही हो जैसे जैसे मैं तो समझ ही जाना। हट पागल। इब्तिदा तो बड़े नासिहाना अंदाज में की थी और बात के इख्तिताम पे उसकी तरफ देखते हुए यूँ मक्खी उड़ाई थी। माहूर को लगा उसे शॉर्टकट में फिटे मुंह बोला था उसने। माहूर का मुंह खुला का खुला रह गया। रायना एक हाथ में उसके सर के ऊपर और दूसरा थोड़ी के नीचे रख के उसका मुंह बंद करते हुए चमक कर बोली, 3 दिन है तुम्हारे पास। इन 3 दिनों में अगर रेयान और सैफ की फीसेस अरेंज ना हो जाती तो ठीक, वरना चौथे दिन मैं कराऊंगी। समझी? बड़ी आई। रायना नाम है मेरा। मैं दोस्ती में सौदेबाजी की कायल नहीं हूँ, ना ही दोस्त से तवक्कुआत वाबस्ता करती हूँ। बस दोस्ती करती हूँ, दोस्ती ही रखती हूँ। समझ आया ना? आइंदा मेरे साथ ऐसा पंगा ना लेना। हैं जी? तुम एक नंबर की फ़िज़ूल लड़की हो। तुम्हारी सास को शिकायत करूँगी तुम्हारी कि तुम्हें लगाम डाल के रखें, वरना उनकी बेटी की कमाई उजाड़ देगी उनकी बहू। माहूर ने दाँत पीसते हुए उसे धमकाया, मगर उस पे मुतल्लिका असर नहीं हुआ। वो दाँत नकूसती हुई बोली, ही, उनको बताओगी तो मुँह की खाओगी। वहीं धर लेंगी कि बीबी अब घर बाद में जाना, पहले सारी चूनियों और ठनियों चवन्नियों और ठनियों समेत पैसे वापस करो। बड़ी आई मेरी शिकायत लगाने वाली। अब सुनो मेरी अगली बात। मेरी एक फ्रेंड है, अब्रिश राठौर। रुको, ये रहा उसका कार्ड। रायना ने उजलत में बैग टटोल कर कार्ड उसके हवाले किया। उसके पापा की कंपनी है, अच्छी साख है। मैं भी शादी से पहले 8-10 माह जॉब कर चुकी हूँ। माहौल भी बहुत अच्छा है। अब रिश को कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है। खुद तो नवाब की बच्ची बस रिवॉल्विंग चेयर पे झूलने लेने आती है ऑफिस में। कोई हार्ड वर्किंग हैंड चाहिए उसे, जो ये सारी करतूतें उसके पापा से छुपाए रखे, क्योंकि वो डिसिप्लिन और अपने काम के हवाले से किसी को नहीं छोड़ते। उसे भी ज़बरदस्ती ऑफिस ज्वाइन करवाया था, क्योंकि उन्हें बेकार बैठना पसंद नहीं। अब उससे इतने स्यापे नहीं होते, इसलिए ढूँढ रही है किसी एफ़िशिएंट को वर्कर को। मुझे बुला रही थी, लेकिन आकिब ने इजाज़त नहीं दी। मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। अब कल तुम्हें 10 बजे तक उस जगह पहुँचना है। पैकेज भी अच्छा है। समझो ये नौकरी पक्की, ओके? माहौर गंग सी बैठी इस मेहरबान को देख रही थी, जो उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए आखिरी हद तक जाती थी। कुदरत हर एक को ज़िंदगी में चंद मुखलिस और बेमिसल लोगों से नवाजती ज़रूर है, जिनके सहारे रास्ते की कठिनाइयाँ आसानियों में बदल जाती हैं। ये कहना अब्स है कि हमें कोई मिला नहीं, बल्कि हम किसी पे भरोसा न करके खुद को तन्हा कर देते हैं। रायना माहूर की आंखों में उतरे पानी से जानबूझकर बेनियाज सेलफोन पे मसरूफ थी, जबकि माहूर ने तशक्कुर से उसके सभी चेहरे को देखते हुए अपना रुख खिड़की से बाहर भागती दौड़ती जिंदगी की तरफ मोड़ लिया था। सहन में ढेर सारी मिठाई और फलों के टोकरे पड़े थे। दादा हर चीज़ का बारीक बीनी से जायजा ले रहे थे। करीबी कुर्सी पर मोमिन पांव फैलाए, टाई की नौक ढीली किए, कोट उतार कर घुटनों पर डाले, नीम दराज सा आंखें मूंदे बैठा था। होंठों पे मुस्कुराहट खेल रही थी। आज नौकरी का पहला दिन था। सुबह 8 बजे से शाम 4 तक की टाइमिंग्स थी। सारा दिन काम समझते वो पूरी बिल्डिंग के हर फ्लोर के हर सेक्शन का तफसीली जायजा और बाकी वर्कर्स के साथ तारुफ में दिन निकल गया था। उसका मूड बहुत फ्रेश था। वापसी में वो फल और मिठाइयाँ लेता आया था। इरादा था कि नौकरी मिलने की खुशी में मोहल्ले में बँटवा दे। दादा को अलबत्ता इतनी फ़िज़ूल खर्ची हरगिज़ हज़म नहीं हो रही थी। सारे फलों के टोकरे टटोल-टटोल के देख रहे थे। मिठाई भी देखने के बहाने कितने ही खा बैठे थे। पोती की शक्ल देखी तो वहाँ तो बहार आई बैठी थी। उन्होंने आँखें सिकोड़ कर मोमिन को मुतवज्जो करने के लिए 2 दफ़ा फर्श पे छड़ी की
टो मारी और लहजे को सरसरी सा बनाते हुए बोले, हाँ तुम मियाँ, ये सब भला किस लिए उठा लाए हो? कुछ बताना पसंद करोगे? अरे प्यारे दादा, आम खाए ना और बस आम ही खाएं, उसने लहकर जवाब दिया। क्यों, गुठलियां तू चूसेगा? ना, मुझे बस ये बता दे कि मेरा वलीमा था जो इतना फल और मिठाई घर उठा लाया। दादा, आपको हर वक्त अपने वलीमे का ही क्यों चा चढ़ा रहता है? मेरे वलीमे का भी जिक्र खैर किया किया करें, घर में रौनक होगी। रौनक तो मेरे वलीमे पर ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पूरे शहर की बाबों ने हसरत के मारे बस ये देखने के लिए शिरकत करनी है कि मेरा ब्याह इस उम्र में हुआ कैसे और उसके मुहर्रकात क्या थे। और आया भी ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि उनका भी चट वलीमा और पट वलीमा हो जाए, क्योंकि झटपटे की उम्र में वलीमे का लफ्ज ही कश्ते का काम करता है। समझे पोते? पोता तो क्या खाक समझता हो, उसका तो दादा के नादिर ख्यालात पर ही दिलो दिमाग अशश कर उठा था। इसने 3-4 बार आंखों को मला, पमियों चकाकर थूक निकला और आसान से बोला, आप भी बात पैदाइश पर्ची से शुरू करते हैं और वलीमे पर दम लेते हैं। ये सब ठिकाने लगवाएं, नौकरी मिलने की खुशी में लाया हूँ, सोचा मोहल्लेदारों को भी शरीक करूँ, आप सब में तकसीम करवा दें। पुत्र मुझे कहता, मैं हलवाई को पूरा हफ्ता घर के सहन में ही बिठा लेता और फलों के ठेले यहीं खड़े करवा के मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान कराता कि आओ और मेरे पोते की अकल पे बट्टे मारो, जिसे पहली तनख्वाह नहीं मिली अभी, लेकिन तनख्वाह के बराबर रकम झोंक आया ये सब खरीदने में। इतना तो अक्लमंद है ना उनजार? तामुल से बोलते बोलते दादा को जोश आया और बात मुकम्मल करते ही छड़ी मोमिन के घुटने पे दे मारी। वो ढीला होकर बैठा था। लगत 444 वोल्ट का करंट सारे जिस्म में सरायत करने लगा। सीधा होकर बैठते और घुटने को सहलाते वो झंझलाते हुए बोला, क्या दादा, कभी मोहल्ले में हमने कुछ नहीं भेजा। अल्लाह बख्शे, जब तक अम्मी जिंदा थी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बना के भिजवाती थी दाई बाई, और बदले में हमें भी आ जाता था, तो मुंह का जायका बदल जाता था। लेकिन अम्मी के बाद तो आपने ईद शबरात पर भी कभी मोहल्ले में कुछ नहीं भिजवाया, इसलिए ये सब लाया हूँ यूं कि इसे तकसीम करें। तकसीम करने से रिस्क बढ़ता है, कम नहीं होता दादा। तेरी तकरीर अगर खत्म हो गई हो तो उठ और अंदर किचन से प्लेटें पकड़ कर ला। दादा हूं मैं तेरा, मेरी अम्मी ना बन, समझा? चल अब उठ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। मोमिन फटाफट उठा और झट से किचन से 5-7 प्लेटें पकड़ लाया। दादा प्लेटों की तादाद देखकर एक बार फिर जज्बज हो गए। दाढ़ी खुजाती हुए बोले, क्या मोहल्ले के कब्रिस्तान में भिजवानी है मिठाई? क्यों, क्या दादी ने रसगुल्लों का कहलवाया है? मैं तो कहता हूँ एक फलों का टोकर और एक मिठाई का डब्बा दादी की कब्र पे रखाता हूँ, ऊपर और ऊपर आपके नाम की चिट लगा कर आऊंगा, ताकि दादी शुक्रिया करने घर तो आ सकें। वो भी उनका पोता था, उन्हीं की तरह से बात निकालने वाला। दादा ने कच्चा चुभाए जाने वाली नजरों से उसे देखा और प्लेटें उसके हाथ से झपट कर तपाई पे रखी और उनमें फल और मिठाई रखते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोला, ये एक प्लेट तो हो गई शावेज के घर की, लेकिन उसकी दादी को शुगर है, ज्यादा खा गया तो फड़क जाएगा। ना जी ना, मुफ्त में FIR मेरे खिलाफ खर्चानी है, और बड़ा भाई भाभी पहले ही घी का कनस्तर बन चुके हैं फूल कर। इतनी मिठाई तो जहर बन के लगनी है। बाकी रह गए शावेज, तो इस गरीब का क्या है, जहाँ जब भी आया यहाँ आता है नदीदों की तरह जोस्त भी सामने रखो, खा पी जाता है। ऐसे ही 2 बर्फी की डलियां रख दूंगा। लो जी, एक प्लेट तो खाली होकर साइड पर हो गई। मोमिन छुम्बे से उन्हें देखे जा रहा था। ये दाईं तरफ की अतिया बहन, इनको भेज देते हैं, उन्होंने अगली प्लेट पकड़ते हुए कहा तो मोमिन कुछ रिलैक्स हुआ। अरे याद आया, ना जी हरगिज नहीं, ये अतिया खातून का तो तेरी दादी से बड़ा जबरदस्त झगड़ा रहता था। तेरी दादी के मरने से 4 दिन पहले भी दीवार पर चढ़कर लड़ी थी ये, और जवाब में तेरी दादी ने उगाल दान खींच मारा था। वो उस औरत ने आज तक वापस नहीं किया। उसकी भी प्लेट साइड पे रख रख उसे। मोमिन ने बेबस होकर अगली प्लेट भी साइड पे रख दी और कमर कुर्सी से टेक कर दादा की वंडी देखने लगा। ये जो जुल्फ़िकार साहब है ना, उनकी तरफ तो रहने ही दे। या तो प्लेट वापस नहीं आती या फिर खुद आ जाते हैं मज़ीद माँगने, और सामने वाले मुकर्रम को तो बिल्कुल ना भेजियो। याद नहीं पिछले जुम्मे बिरयानी आई थी उनके घर से, मजाल है एक बोटी भी निकली हो। मोमिन नज़र चुरा गया, क्योंकि बिरयानी की प्लेट में से बोटियाँ उसने गेट पर खड़े-खड़े ही हड़प ली थी। अब चुप रहने में ही भला था, दादा को बताता तो उन्होंने इंतकामन उसी को चक मार लेना था। अब रह गए तेरी दादी के पिछले, तो ये जो नरम-नरम से केले हैं ना, वो चुन कर उठा और इसमें प्लेट में रख। तेरी दादी के भाई के मुँह में दाँत नहीं, वो आराम से खा लेगा। सख्त फल भेजा तो तालू उतर कर हाथ में आ जाएगा गरीब के, न जाने नया तालू कितने में लगेगा फिर। दादा ने नाक में उँगली फेरते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। मोमिन चिढ़ कर खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, दादा आप ऐसा करें, ये सब उठा के किचन में ही रख लें। आप समझिएगा हमें ही भेजा है, पूरा महीना खाएंगे, बस अब खुश। ये की ना तुमने प्यार मोहब्बत वाली बात, शाबाश मेरा होनहार पुता। चल मेरा शेर, अब उठा मेरे साथ सब कुछ और किचन में लेकर चल चल।
दादा जोश से खड़े हो गए, लेकिन मोमिन अपनी बात का उल्टा असर देखकर गुस्से में वॉक ऑन कर गया, यानी बाहर से अंदर कमरे में चला गया। दादा ने उसे जाता देखकर हाथ झटका और अकेले ही बड़े मूड में सारा फल मिठाई उठा उठा कर किचन में रखने लगे, क्योंकि दादा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए के मकौले पर अमले चलने वाले बामल इंसान थे, और ये बात मोमिन तराब से बढ़कर कौन जानता था। प्लीज़ ज़रिश, मैं आज कुछ नहीं खाऊँगी। हाँ, हो सकता है 1 कप कॉफ़ी कप में मज़ीद मिल जाए तो शायद। सर के दर्द में अफ़ाका हो। वो तेज़ी से काम निपटा रही थी, कुछ ही देर में उसकी शिफ्ट ऑफ होने वाली थी। उसके साथी वर्कर ज़रिश उसके और अपने लिए बर्गर लिए पैसेज की जानिब चली आई थी। माहूर को भी वहीं खींच लाई। वो जानती थी कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, और ये सच भी था। सिर्फ़ 1 कप कॉफ़ी पी थी और सर था कि दर्द से पाश-पाश होने को था। तमाम स्टाफ को लंच और डिनर मिलता था। वो कभी-कभार खा लेती और अक्सर चुपके से रैप करके घर ले जाती। एक-एक नवाले की बर्गर की अय्याशी उसके बहन-भाइयों को बहुत पसंद थी। ज़रिश ने उसे ताज्जुब से देखा और डपट कर बोली, "अक्ल को हाथ मारो माहूर, खाली पेट कॉफ़ी पी-पी कर आंतों में ज़ख्म हो जाएँगे। आधा ही खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें कॉफ़ी ला कर देती हूँ।" "हुँ, यहाँ नस-नस ज़ख्मी है, तुम्हें आंतों की पड़ी है। इतनी हमदर्दी ना किया करो मुझसे, मुझे भाले की तरह लगती है।" माहूर आंखें मसलती हुई बेरहम लहजे में बोली, "माहूर, पर हम तब तक कोई तरस नहीं खाता जब तक हमारी ज़ात से खुद तरसी या खुद अजियती जैसे जज्बात अयां ना होने लगें। अगर चाहती हो कि तुमसे कोई हमदर्दी ना करे तो खुद पे तरस खाना ख़त्म करो और खुद को अजियत देना भी। लोगों को जैसा दिखता है वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं, पागल। लो, अब थोड़ा सा खाओ, उसके बाद तुम्हें मुख्तार साहब का ऑफिस वर्क भी देखना है। मैं ज़रा 1 मिनट तक आई।" ज़रिश क्या कह गई थी उसे? कितने अलग अंदाज में आईना दिखाया था उसे। वो सुन सी बैठी सोचती रह गई। हाँ, वो हमेशा खुद को सबसे ज़्यादा काबिल रहम लगी थी। जिस तरह के हालात से वो छोटी सी उम्र से गुजर रही थी, ऐसा सोचने में हक बजानिब थी। लेकिन क्या मिला था आखिर उसे अपने लिए रोते रोते? कुछ भी नहीं। होता तो वही था हमेशा जो उसके गुमानों से परे मुंह छुपाए बैठा होता था। तो क्यों इस हॉल में बंद है? उसने एक ठंडी और अफसुर्दा सांस भर के अपने सांप को ढीला ढाला छोड़ा और दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। ज़रिश को अंदाज़ा नहीं है ना कि मैं कैसी अजीज़ों का दरिया पाट करके यहाँ पहुँची हूँ। काश मैं उसे अपनी ज़िंदगी के फ्लैशबैक में ले जा सकती, तो शायद जो चोला मैंने खुद अजीती का पहन रखा है, उसमें तरस का एक पेवन वो खुद अपने हाथ से लगाती। उसने सर झटक कर खुद को माजी की उड़ती राख में गुम होने से रोका और जल्दी से बर्गर को रैप करके बैग में डाला। टाइम देखकर वो उठ खड़ी हुई। आज उसे सर मुख्तार को सारा ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल करके देना थी। अगले 1.5 घंटे तक उसे कंप्यूटर स्क्रीन की से नज़र उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब होने के बावजूद उसकी उँगलियां खटाखट कीबोर्ड पे चल रही थीं। यहाँ तक उसे एहसास तक न हुआ कि उसके पीछे मौजूद ऑफिस का दरवाज़ा इंतहाई आहिस्तगी से लॉक हुआ था। और फिर अगले चंद लम्हों में से अपनी गर्दन की पुश्त पर खफीफ सा लम्स महसूस हुआ था। वो सर से पाँव तक लरस गई थी। उसकी खौफ से फटी हुई आंखें स्क्रीन पे जमी थीं। लम्स ज़रा गहरा हुआ। दबाव बढ़ा तो उसकी तमाम हिसियात खौफ के असर से निकलकर बेदार हुईं। वो एक झटके से खड़ी हुई। पुश्त पे खड़ा लहीम शहीम वजूद उसकी राह में मुकम्मल तौर पे हायल था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेसाख्ता पूछते हुए उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल अंदर ही अंदर बैठता चला जा रहा है। उसने खुद को सँभालने के लिए तेज़ी से मेज़ का कोना थामा था, मगर आने वाले का अपनी तरफ बढ़ता हाथ देखकर उसकी रूह फ़ना हो गई थी। उसने फ़ाइल बंद करके घड़ी पर टाइम देखा, रात के 8 बज चुके थे, यानी वो काफ़ी देर काम करता रहा था। उसने अंगूठों की पोरों से उँगली आँखों को दबाया और उठ खड़ा हुआ। उसने मज़ीद देर वो नहीं कर सकता था और ना ढंढियाँ मचानी थी। उसके उठते ही क्लास वाल से पियोन उसे देखता फ़ौरन अंदर आया। उसके चेहरे पे बेज़ारी उकताहट इस कदर नुमायाँ थी कि उसे हँसी आ गई। "लो भई, अब तुम सब कुछ लॉक करो और घर का रास्ता मापो। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा।" उसने पियोन को हमदर्दी से देखते हुए कहा तो वो भी मुरवत निभाते हुए बोला, "नहीं सर, इंतज़ार कैसा? हमारा तो काम है, आप बस अपनी टेबल के दराज़ वग़ैरह लॉक कर जाएँ।" "हाँ, वो मैंने कर दिए हैं, मैं निकलता हूँ। तुम ऑफ़िस लॉक करो और गार्ड को बता कर जाना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाड़ी पे ड्रॉप कर दूँ?" नहीं सर, आपकी मेहरबानी। मैं तो अंदर-अंदर से होता हुआ 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। इन गलियों में गाड़ी नहीं जा पाएगी।" पियोन उसकी ऑफ़र पे आजिज़ी से बोला। "चलो ठीक है फिर, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।" वो गाड़ी की चाबी उठाकर तेज़-तेज़ कदमों से चलता ऑफ़िस के इमारत से बाहर निकल आया। बाहर हर तरफ हनकी का राज था। हल्की-हल्की धुंध उतरनी शुरू हो गई थी। गाड़ी का लॉक खोलकर उसमें बैठकर उसने अपने दोनों हाथ रगड़े और स्टार्ट करके एक नज़र उसने गाड़ी के शीशे से अपने ऑफ़िस की नज़र आती बंद खिड़की को देखा। उसकी ऑफ़िस की लाइट्स बुझ चुकी थीं। वो तसल्ली से वहाँ से रवाना हो गया। वो बहुत स्पीड में गाड़ी नहीं चला रहा था। दूसरे हाथ से वो मुसलसल सेल पे घर राब्ता करने की कोशिश में था। जब भी एक मोड़ काटते हुए एक कोई हेवला तेज़ी से उसकी गाड़ी की सामने आया और यकदम ज़ोरदार ब्रेक लगे।
کوئی لڑکی اس کی گاڑی کے بونٹ سے ایک آدھ فٹ کے فاصلے پہ منہ کے بل گری تھی۔ بریک بر وقت لگے تھے ورنہ اس کا دھڑن تختہ ہو جاتا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ اس کی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں گودا سرسرا کے رہ گیا تھا۔ ایک پل کو اس کا جی کیا کہ لڑکی گاڑی سے ہٹ نہیں ہوئی سو چپ کر کے فٹافٹ سائڈ سے نکل جائے، اور وہ ایسا کرنے والا تھا جب اس نے کسی آدمی کو بھاگ کر اس لڑکی کی طرف آتے دیکھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اس آدمی کا جارحانہ انداز صاف محسوس ہوا کہ اب بات بھاگ جانے والی نہیں ہے، اسے اس لڑکی کی مدد کرنی ہی پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی اس لڑکی تک پہنچتا، وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ وہ لڑکی سڑک پر اوندھے منہ سجدے کی حالت میں گری ہوئی تھی اور فوری طور پہ راز سوجھی اور وہ سرعت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ ارے تم یہاں کیسے؟ کیا ہوا تمہیں؟ اور تمہارا فون کیوں آف جا رہا ہے؟ وہاں گھر پہ سب نے پریشان کر کے مجھے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے، حد ہو گئی ہے ویسے۔ وہ اتنی اچانک سے بولتا ہوا سامنے آیا تھا کہ پیچھے کرنے والا آدمی جہاں کا تہاں تھم گیا تھا۔ اسے ادراک ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کو ضرور کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ آدمی 2 قدم پیچھے ہوا اور پلٹ کر بھاگنے والا تھا جب وہ اس لڑکی کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے غصیلے تاثرات لیے اس آدمی کی طرف بڑھا۔ اوئے رک، کون ہے تو اور کیوں پیچھا کر رہا تھا؟ ٹھہر ذرا، میں بھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ وہ آدمی یوں بھاگا جیسے اسے پاکستان کی پولیس کی ایفیشنسی پر پورا بھروسہ ہو۔ اس نے پیچھے سے ایک ہانک مزید لگائی، ابے رک تیری تو۔ جب اسے تسلی ہوگی کہ وہ آدمی جا چکا تو وہ واپس اس لڑکی کے پاس آیا جو ابھی تک اسی پوزیشن میں گری پڑی تھی۔ اسے کوفت نے گھیرا، پہلے ہی اتنا وقت ہو گیا تھا، اوپر سے یہ انجانی مصیبت۔ اے ہیلو، بات سنو، اٹھو اوپر۔ وہ آدمی چلا گیا، اب تم بھی گھر جاؤ۔ اگر کہیں آس پاس ہی رہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ذرا پلیز جلدی کرو، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ ہیلو۔ کوئی جنبش نہ پا کر وہ جھنجھلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کرتا، اس لڑکی میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ہولے سے اپنا سر سجدے کی حالت سے اٹھایا اور رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہراس ابھی تک ٹھہرا ہوا تھا۔ تم؟ لڑکی کے چہرے پہ نگاہ پڑتے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ جس قدر بھی حیران ہوتا کم تھا۔ اپنے پیچھے مختار انصاری کا مکروہ چہرہ دیکھ کر وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی، لیکن بڑی سرعت سے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنا خوف عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر وہ تھوک نگل کر گلا تر کرتے ہوئے بولی، سر آپ کی تمام فائلز اور ڈیٹا میں نے اپڈیٹ کر دیا ہے، میرا کام ختم ہو چکا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی سائڈ سے نکلنا چاہا تو مختار انصاری اس کے آگے آ گیا۔ اس نے اچنبے سے اسے دیکھا تو ایک کمینی سی مسکراہٹ اس پر اچھالتی ہوئے مزید پھیل کر کھڑا ہوا۔ سر پلیز راستہ دیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پہلے جو راستہ میرے دل تک آتا ہے اس پر قدم رکھو، باقی تمام راستے کھل جائیں گے۔ وہ چچور پن کی انتہا کرتے ہوئے مینی خیزی سے بولا۔ ماہور نے خود کو مکمل خطرے میں گھرا محسوس کیا، لیکن ہمت دکھاتی ہوئی بولی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اپنے گھر کے راستے کے علاوہ دیگر راستے ماپتی پھروں۔ اس کام کے لیے آپ نشابہ سے رابطہ کیجیے۔ ہا ہا ہا، ارے تم تو کمزوریوں پہ ہاتھ رکھنا بھی نہیں جانتی ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں کمزوریاں ہاتھ میں لینا جانتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، ہا ہا ہا۔ اس کے کہکے میں درندگی کی لپک تھی۔ ماہور کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا گئی، اس کی برداشت بس اتنی ہی تھی۔ سالے بغیرت، تو نے کمزوریاں ہاتھ میں لینے کا ٹھیکہ کر رکھا ہے یا ڈیلی ویجز پر ہے؟ زبان کی کڑواہٹ تو اس کے پاس حالات کا واحد تحفہ تھا وہ جو محفوظ تھا۔ اب شرافت سے آگے ہٹ ورنہ ایسا گھونسا ماروں گی کہ ساری عمر کے لیے۔ آگے جو ماہور نے بولا اس نے مختار انصاری کو ایک لمحے کے لیے بوکھلا دیا تھا۔ وہ چڑیا سی لڑکی سے ایسی بازاری تڑی کی امید نہیں کر رہا تھا۔ اگلے پل وہ اپنی شیطانی جون میں پلٹ چکا تھا اور ایک ہاتھ ماہور کے کندھے پہ رکھ کے دباؤ ڈالا تاکہ وہ اپنے پیچھے پڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، لیکن ماہور نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے پورا زور لگا ایسا ہونے سے روکا۔ اس صورت میں وہ اس خبیث انسان کے شکنجے میں ہوتی۔ صرف ایک پل لیا اس نے سوچنے میں اور پوری طاقت صرف کر کے اس نے اپنا سر مختار انصاری کے چہرے پہ دے مارا۔ سر اس کے ہونٹوں اور ناک پہ لگا، فوری طور پہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ دونوں ہاتھ رکھے وہ آنکھیں میچے منہ پکڑے دوہرا ہوا تھا اور اسی لمحے کا فائدہ ماہور نے اٹھایا۔ ٹھیک اس کے چہرے کا نشانہ لے کر اس نے اپنا گھٹنا ایک بار اور وہیں دے مارا۔ مختار انصاری کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ ڈکرا کر رہ گیا۔ ماہور نے جلدی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ناب کا لاک نہیں کھل رہا تھا۔ بار بار گھمانے پر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تو اس نے سر سیما ہو کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر شاید دروازے کو باہر سے بھی ملی بھگت سے بند کیا گیا تھا۔ اسی اثنا میں مختار اپنا خون آلود چہرہ لے کر اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک جست لگائی اسے قابو کرنے کے لیے، مگر اس کی حواس چوکس تھے، وہ فوراً جھکائی دے گئی۔
تقدیر میں اس کا بچنا لکھا تھا، اس لیے اس کی نگاہ ریسٹورانٹ کے پچھلی طرف بنی ایک تنگ اور نیم تاریک گلی کی طرف کھلنے والے دروازے پر پڑی۔ یہ دروازہ اس نے نوشابہ کو استعمال کرتے دیکھا تھا، کبھی کبھار گارڈ بھی یہاں سے آتا جاتا تھا۔ وہ فوراً اس دروازے کی طرف لپکی، مگر مختار کے ہاتھ اس کے بیگ کے اسٹریپ آ گیا اور اس نے اسی کو جھٹکا دے کر ماہور کو کھینچا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی، قریب تھا کہ گر جاتی، مگر اس کے گھٹنوں کے بل نیم جھکے مختار کے سر کے بالوں کو پکڑ کر خود کو بچایا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کا ہاتھ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے بالوں پر جا پڑا تھا، مگر بپھرے سانڈ جیسے مختار انصاری کو وحشی کرنے کے لیے یہ آخری وار تھا۔ اس نے چنگھاڑتے ہوئے گارڈز کو آواز لگائی۔ ماہور کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ یہ چند پل ہی اس کی عزت بچا سکتے تھے۔ ایک بار گارڈ اندر آ جاتا تو اس کا نکلنا محال تھا۔ وہ مختار سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی اور اس کی دائیں طرف کمپیوٹر ٹیبل تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے پورے حواس مجتمع کر کے کمپیوٹر ٹیبل کو ایک جانب سے تھاما اور اسے الٹ دیا۔ زوردار آواز آئی اور سارا سسٹم ٹیبل سمیت اس کی اور مختار کے بیچ منہ چڑھا رہا تھا۔ کتیا، تیری موت آج میرے ہی ہاتھ ہوگی۔ تو نے مختار کو للکارا ہے اور مختار تجھے زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ گالیاں بکتا پاگل ہو رہا تھا۔ اسے کچھ وقت ضرور لگتا اس سارے کے پیچھے سے ماہور تک پہنچنے میں، اور اسی اثنا میں ماہور پچھلے دروازے کو کھول کر فٹافٹ اسے پار کر گئی۔ نیم اندھیری گلی میں سرپٹ بھاگتے اسے یہ وہم ستا رہا تھا کہ کہیں گارڈ اسے دبوچ نہ لے، مگر وہ اس کے پیچھے آیا ضرور، مگر تب تک وہ مین روڈ پر نکل آئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی رہی، پر وہ ایک پل کو بھی نہیں رکی۔ ارد گرد کی ویرانی دیکھ کر اس کے حواس اب جواب دیتے جا رہے تھے۔ اسے فوری طور پہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی، پر یہاں وہ چیختی چلاتی بھی تو بیکار تھا، کیونکہ یہ سارا کمرشل ایریا تھا۔ بڑی بڑی آفس بلڈنگز اور پلازا تھے جو اس وقت تک بند ہو چکے تھے، رش ایریا نہیں تھا۔ گارڈ کا اور اس کا فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے مارے بے بسی کے آنسو نکل رہے تھے۔ عین اسی وقت جب اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کسی بھی پل بے دم ہو کر گر پڑے گی اور گارڈ اس پر قابو پا لے گا، وہ کسی چلتی گاڑی کے سامنے آ کر سڑک پر گر گئی تھی۔ گاڑی نے اسے ہٹ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سڑک پر یوں سر رکھے پڑی تھی جیسے ٹکرا گئی ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے گاڑی سے نکل کر کسی کو اپنے قریب کھڑے یہ کہتے سنا، آج تمہاری خیر نہیں، کہاں تھی تم؟ اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارا فون کیوں آف جا رہا ہے؟ وہ ہاں، گھر میں سب پریشان ہو کر تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ حد ہو گئی ہے ویسے۔ سجدہ ریزی کی حالت میں ہی اس نے ڈیلے گھما گھما کے اپنے پاس آتی اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کی، کیونکہ اسے لگا گاڑی والا شاید کسی اور سے مخاطب ہے، مگر وہ اس کے قریب آ کر پہلے پیروں کے بل بیٹھا، پھر اٹھا اور گارڈ کی طرف لپکا۔ اسے باس پرس کی آواز ماہور کے کانوں میں پڑی۔ اس نے گارڈ کو واپس بھاگتے ہوئے سنا تو شکر کا طویل سانس اس کے سینے سے خارج ہوا۔ آج جتنی بڑی آفت سے وہ بچ نکلی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یوں ہی سجدے کی حالت میں پڑی رہے۔ یہ گاڑی والا فرشتہ بن کے آیا تھا اس کے لیے۔ اور اب وہ محتاط قدموں سے چلتا واپس اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور گلا کھنکارتے ہوئے بولا، ہیلو، بات سنو، اٹھو اوپر، وہ آدمی چلا گیا، اب تم بھی گھر واپس جاؤ۔ اگر کہیں آس پاس رہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پلیز ذرا جلدی کرو، میں بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ ہیلو۔ ماہور کے دل میں تشکر کے جذبات ٹھاٹھے مارتے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ وہ نہایت عاجزی اور انکساری سے سڑک سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے محسن کی طرف چہرہ موڑا۔ اگلا پل محسن اور وہ خود اس کو حیرت آمیز جھٹکے سے دوچار کر گیا۔ تم؟ وہ چیخا، اور یہاں بھی تم؟ جواباً وہ بھی ذی کے انداز میں چلا کر بولی، مجھے تمہارے پاگل ہونے پہ شبہ تھا، آج یقین ہو گیا۔ کیا کرتی پھر ہو تم آدھی رات کو گھر سے باہر؟ شرم آتی ہے؟ مومن تراب کمر پہ دونوں ہاتھ ٹکا کے اسے گھورتے ہی بولا، ہاں، جب کبھی آ جاتی ہے اسے عزت سے صوفے پہ بٹھاتی ہوں، ٹی وی لگا کر دیتی ہوں اور خود بنا شرم کے گھر سے کام پر نکل آتی ہوں، سمجھے؟ کہ اور کچھ بولو تو اگلی بار جب آئے تو تمہارا ایڈریس دے دوں، ذرا تم بھی پہلی اور آخری بار درشن کر لو۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی سرد لہجے میں بولی تو وہ ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا، مگر اگلے ہی پل وہ واپس جون میں تھا۔ زیادہ چپڑ چپڑ نہ کرو، باتیں بنانی آتی تمہیں ہیں، یہ میں انٹرویو والے دن ہی اندازہ لگا چکا ہوں۔ اب شرافت سے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اور یہاں کیسے پہنچی؟ ماہور نے تعصب زدہ سانس بھر کے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ وہ افسوس سے اس کا تھکان سے اٹا چہرہ دیکھ کر نظر چرا گیا، ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر چابی ٹٹولی اور اسے ڈپٹ کر بولا، رات بہت ہو چکی ہے ماہور بی بی، باقی کی بات گاڑی میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آدمی اپنے ساتھ 4 اور لے کر پلٹ آئے۔ میں ایک سے نہیں لڑ سکتا، 4 سے کیا بھیڑوں گا، مجھے پٹنے کا شوق نہیں، چلو اب بیٹھو۔ ماہور نے حیرت سے اس اونچے چوڑے مرد کو دیکھا جس کے بازوں کے مسلز اس کی کثرت کا پتہ دیتے تھے، چوڑی چھاتی اور کندھوں کے ابھار اس کی جسمانی طاقت کا احساس دلاتے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بیچارہ ایک سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ اب چلو بھی کہ یہیں مرنے کی وصیت کر رکھی ہے، وہ دوبارہ تیکھے لہجے میں بولا تو ماہور چونکتی ہوئی فوراً گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس پاگل کا کیا بھروسہ تھا، منہ پھٹ سا آدمی تھا، میٹر گھوم جاتا تو یہیں چھوڑ جاتا، اور موقع کی نزاکت کا خیال کرتے وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اس کے ساتھ جانے پہ مجبور تھی۔ اس سے ایڈریس پوچھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے فل سپیڈ پہ چھوڑ دی تھی۔ ماہور کو صاف لگا کہ بس یہیں سے نکلنے کی جلدی ہے۔ ہاں، بزدل کمینہ، شکل ٹام کروز جیسی اور حرکتیں شکتی کپور والی چھچھورا۔
پرسکون ہوتی وہ حسب عادت دل میں بھڑاس نکالنے کا کام شروع کر چکی تھی۔ گاڑی اس ایریا سے کچھ دور نکل آئی تو پرانا غصہ بھی عود آ گیا۔ ایک تفصیلی نگاہ ساتھ بیٹھے مومن پر اس کی حلیے پر ڈالنے کے بعد گاڑی سے اندر سے جائزہ لیا۔ حسرت آمیز سانس خارج کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ اسے کینہ توز نظروں سے گھور کر کہا، تو تمہاری تو بڑی موجیں ہو گئیں اس نوکری سے۔ تم آ کے اندر اندر گاڑی بھی لے لی۔ بس چلاک تم غضب کے نکلے، سب کو ناک آؤٹ کروا کے خود آج مزے کر رہے ہو۔ اگر تم نے اس دن چلاکی نہ دکھائی ہوتی نا تو تمہاری جگہ میں ہوتی اور اس گاڑی کو بھی میں چلا رہی ہوتی۔ ویسے میں ریڈ میں لیتی۔ وہ بے نیازی سے گردن اکڑا کر اپنی پسند ایسے بتا رہی تھی جیسے شو رومز کے ابا جی کا ذاتی ہو۔ مومن نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا، انداز ایسا تھا جیسے منہ بھر کے کہنا چاہتا ہو، یہ منہ اور مسور کی دال، لیکن پتہ نہیں کیوں چپ رہ گیا۔ چند پل یوں ہی خاموشی سے سرک گئے، پھر اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے بولا، تم کچھ بھی کہو، یہ جاب میری قسمت کی تھی سو مجھے مل گئی۔ ہاں جہاں تک اس گاڑی کا سوال ہے تو چلو تمہیں سچ بتا کر تمہارا کلیجہ ٹھنڈا کر دوں، یہ میری نہیں ہے، نہ ہی میری تنخواہ اتنی ہے کہ ایک 1.5 ماہ میں ایسی لگژری کار لے سکوں۔ یہ سر سالک کی ہے۔ آج آفس میں ان کے بچپن کا دوست ان سے ملنے آیا تھا اور اپنے ساتھ ہی زبردستی لنچ کے لیے لے گیا۔ سر کو پتہ تھا کہ واپس آفس آج نہیں آ سکیں گے، لہٰذا جاتے ہوئے مجھے اپنی کار کی چابی دے گئے۔ ممکن ہوا تو ان کے گھر پہ ڈراپ کر دوں، ورنہ اپنے گھر لے جاؤں کیونکہ ان کا ڈرائیور بھی چھٹی پر ہے اور کل آفس صبح لے آؤں۔ اب تمہیں ہماری تیسری ملاقات میں اتنا اندازہ تو ہو ہی چکا ہوگا کہ میں فطرتاً ایسا نہیں ہوں کہ ایویں بیوہ بچہ بن کے پھروں، اس لیے گاڑی گھر لے کر جا رہا ہوں، بس اتنی سی سٹوری ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا، جسم کی عقل ہر وقت غصہ چڑھتی ہو، وہ گھاس ذرا کم ہی چڑھتی ہے۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اتنی تفصیل سے بتانے کی تک تو نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اپنی طبیعت کے برخلاف خاصی تشفیق کرائی تھی اس نے ماہور کی۔ جواباً وہ خفت زدہ ہو کر منہ پھیر گئی۔ کیا سوچتا ہوگا کہ میں اتنی حاسدی ہوں کہ ایک جاب ہاتھ سے نکل گیا برداشت ہی نہیں کر پائی؟ وہ دل ہی دل میں خود کو لتاڑتی بات بدلنے کے لیے موضوع سوچنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی مومن نے اسے پوچھا، تم ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ جو تم اتنی لیٹ نائٹ جاب کرتی ہو؟ کیا تمہارے فادر تمہیں اجازت دے دیتے ہیں؟ اس کی دکھتی رگ چھڑ گیا تھا۔ ماہور کے چہرے کا رنگ تیزی سے تبدیل ہوا، اس کے آئیبرو بھنج گئے تھے، اذیت سے آنکھیں نم سی ہوئی تھیں۔ میرے فادر کو اس بات کی ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ان کی جوان بیٹی گھر چلانے کے لیے کہاں کہاں دھکے کھاتی ہے۔ اگر وہ اس قابل ہوتے تو آج کسی اجنبی کو اپنے لیٹ نائٹ گھر سے باہر رہنے کے لیے جواز نہ دے رہی ہوتی۔ مومن اس کا جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے تو ویسے ہی ایک بات پوچھی تھی، اسے کیا پتہ تھا کہ انجانے میں وہ اس کی کمزوری پر پیر دھرنے جا رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ماہور نے اس کا ارادہ بھانپ کر اسے ٹوکا، آپ شرمندہ نہ ہو مسٹر مومن، کوئی بھی شخص مجھے اس حال میں پائے گا جس میں آپ نے آج مجھے بچایا ہے تو وہ دل میں میرے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ضرور ہوگا۔ خیر آپ کے بتاتی چلوں کہ میرے اپنے گھر کی میں واحد کفیل ہوں، مجھ سے چھوٹے 3 بھائی ہیں اور 3 بھائی اور 1 بہن ہے جو سب ابھی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی چھوٹی موٹی ٹیوشنز کر کے یا گروسری اسٹور پہ ایز اے سیلز مین جاب کر کے اپنا جیب خرچ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انفیکٹ گھر کا سارا سیٹ اپ میری جاب کے آسرے پہ چلتا ہے۔ اگر مجھے یہ جاب مل جاتی، اس کا اشارہ مومن کی جاب کی طرف تھا، تو مجھے ادھر ادھر خوار ہونے کی حاجت نہ رہتی۔ لیکن آپ کی بات بھی درست ہے کہ یہ جاب آپ کی قسمت تھی۔ وہ سر جھکائے اپنا بیگ ٹولتی ہوئی یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ کسی اور کی داستان امیر حمزہ سنا رہی ہو۔ بیگ سے گھر کی چابیاں برآمد کر کے اس نے سر اٹھایا اور مومن کو سرسری سا مسکرا کر دکھا، بس یہیں سے لفٹ لے لیں پلیز، اس سے آگے راؤنڈ باؤٹ ہے، وہیں اتار دیں، میں پیدل گھر چلی جاؤں گی، واکنگ ڈسٹینس پر ہے۔ اس نے محتاط انداز میں اپنے گھر کا آدھا ادھورا پتہ سمجھایا۔ مومن نے بھی اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ گھر کے گیٹ تک اسے اتارتا۔ راؤنڈ اباؤٹ پر پہنچ کر ماہور نے گاڑی رکوا دی تھی۔ اترنے سے پہلے پلٹ کر خوش دلی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے نوکری کی مبارکباد بھی تھی۔ مومن جواب میں بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر چلی گئی تھی، مگر وہ تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک آنکھوں کو وہ دکھائی دیتی رہی۔ ویسے بھی اس کے اندر ایک عجیب طرح کا احساس کروٹ لے رہا تھا، شرمندگی کا، افسوس کا، یا پھر کچھ اور، وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ شاید مزید یہیں کچھ وقت بتا دیتا، مگر دادا کی کال نے اس کا ارتکاز توڑ دیا تھا۔ اس نے مزید دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک طویل سانس سینے میں بھر کر گاڑی واپسی کی راستے پہ ڈال دی تھی۔ باہر پہلی رات اسے بے حد بوجھل لگی، بالکل اپنے دل کی طرح۔ قسط نمبر 1 کا اختتام ہو چکا ہے اور اس کی ٹوٹل 14 قسطیں ابھی میں نے دیکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو جلد ہی مل جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ایک بات اور، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا تو۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، تھوڑا سا نا خون بڑھ جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔